तेरे लिए है मेरा दिल बाय शासिया चौधरी मैका एपिसोड 1। खुदाया अब छोड़ भी दे लड़की, क्या जान निकालेगी मेरी? तौबा, सांसें उथल पुथल करके रख डाली हैं। नानी उसकी भरपूर पुरजोश गिरफ्त में फड़फड़ाती हुई कह रही थी, हाय नानी, मैं अरसे बाद देख रही हूँ आपको। उसकी मुसरतों की कोई इंतहा ही नहीं थी। अल्लाह जी, कितनी बदल गई हैं आप। आपके बाल भी सफेद हो गए हैं ना, बिल्कुल बर्फ की तरह। उसने बच्चों के से इश्तियाक से छू कर देखना शुरू कर दिया। बहुत नरम नरम लग रहे हैं। उफ खुदाया, नानी जान ने सर थाम लिया। भला कोई फायदा हुआ तुझे सबीन के? हाँ, 12 साल गुजारने का। 10 बरस की थी जब गई थी। दिमाग उस वक्त भी इतना सा था और अब भी वही पहले वाली सूरत हाल है, बस कद बढ़ गया है। नानी दानों से सर तापा जांचते हुए तज्जिया कर रही थी और वो भी नहायत मायूसी के आलम में। जवाब में उसने बुरा सा मुंह बना लिया। नानी, अब आप मेरी असल उम्र तो ना बताने बैठ जाएं सबको। उधर वो भी तो है, रशीद खान। रशीद सुन लेगा तो सारे जमाने में नशर करने तक चैन से नहीं बैठेगा। अरे हाँ, है किधर वो इधर उधर देखते पूछ रही थी। होना किधर है, किचन में होगा। तू 2 घड़ी जबान की कतरनी बंद करके बैठ के सांस तो ले ले ढंग से। और वो रशीद तेरे बराबर का है, कुछ अक्ल कर ले। नानी लताड़ने के साथ साथ उसे आराम और सुकून की ताकीद भी कर रही थी। रशीद खान उनका पुराना मुलाजिम था। जब वो सबीन खाला के यहाँ गई थी उस वक्त रशीद खान का गांव में अपनी मंगेतर से इश्क जोरों पे चल रहा था। उसकी कामयाबी और संजीदगी का ग्राफ यहाँ तक पहुंच चुका था कि उसकी मोहब्बत में वो शायर हो गया था। उस जमाने में जरशा को इश्क व आशिकी के किस्सों का क्या पता होता। अलबत्ता रशीद खान के हिजरो फराक में डूबे बेसुरे शेर बे वक्त सुन सुन कर अच्छी खासी खत्ती हो जाया करती थी। उस बेचारे बावर्ची शायर की शादी हो गई अपनी कुलसूम उर्फ कल्लो से या नहीं। उसने खबरगिरी गोया अपना अव्वलीन फर्ज समझा था। तो होती क्यों ना, इसी साल ही हो गई थी। अब तो 7 बच्चे हैं, 8वां अभी मतवक्का है। दोनों में बड़ा प्यार होगा, बड़े सुलूक मोहब्बत से रह रहे होंगे। जरशा ने कयाफा लगाया था बड़े एतमाद से। जवाब में नानी हंस पड़ी। एलो, ऐसा वैसा सलूक, दिन रात चमचे छुरियां पीतल के ग्लास गुलदान और चिमटे जूते चलते हैं। वो बर्तन और जूतों की कमबख्ती लाती है और ये उसे रुई की तरह धुनक के रख देता है। बच्चे बेचारे रेफरी का किरदार अदा करने के चक्कर में बीच में पिसे जाते हैं। कोई एक तमाशा होता है यहाँ, अब रहोगी तो देख लेना खुद ही। वो बड़े दिलचस्प से अंदाज में नक्शा कशी कर रही थी। नानी, वो मैं दादी भी से मिल आऊं? कुछ तवक्कुफ के बाद उसने दरजीदा नजरों से आयशा बेगम का चेहरा देखते हुए अटकते हुए दरियाफ्त किया था। जवाब में उनके चेहरे पर नागवारी और सर्द मोहरी के तासुरात सिमट आए। अभी तो आ रही हो सीधी एयरपोर्ट से इतनी गर्मी में, ना कुछ खाया ना पिया ना कपड़े बदले हैं और दादी का इश्क सर पे सवार हो गया आते ही। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं नानी जान, भला मैं कौन सा उनके प्यार में मरी जा रही हूँ मिलने के लिए। उसने उठकर नानी के गले में बाहें डालते हुए उन्हें मनाने की सही की। बात तो ऐसी ही है, जब ही तो इतने सालों बाद भी तुझे नहीं भूले वो लोग। हाँ भाई, नानी कौन होती है, वो किस खाते में गर्दानी जाएगी। चाहे कलेजा भी निकाल कर दें ननियाल वाले तो भी औलाद ददियाल के रागी अलापेगी। नानी का अंदाज अच्छा खासा तपा हुआ था। वो उन्हें राजी करने की तदबीरें करने लगी। नानी, आप तो खामखा खफा हो रही हैं। फिर आखिर उसे एक नुक्ता सूझ गया। सो बड़े तीखे से अंदाज में कहने लगी, सोचें तो भला, ये सब कुछ आपके लिए तो कर रही हूँ। मैं उनसे सच्ची मुच्ची थोड़ी मिलने जाऊंगी, बस रस्म निभानी है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो खबर है दादी भी क्या ख्याल करेंगी। भला क्या ख्याल करेंगी? उसके इस्तफामी अंदाज ने उन्हें भी मुतजस्सिस कर दिया। सो नाराजगी भूल के पूरी तुंदही से इस्तफसार करने लगी। वो ख्याल करेंगी कि आयशा बेगम ने नवासी को पढ़ा दिया है कि दादी के यहाँ ना जाना। सोचिए तो जरा, उनके हाथ एक नया शोशा आ जाएगा, फिर ऐसे लगते लेंगी कि क्या ही किसी ने लिए होंगे। बात तो तुमने पते की है। काफी देर तक थोड़ी बहतीली टिका के सोच विचार करने के बाद वो बिलाखिर मुत्तफिक हो गई। चलो ठीक है, फिर चली जाना, खड़े खड़े सलाम झाड़ आना, वरना फिर बात का बतंगड़ बनाती फिरेंगी। नानी तंजिया लहजे में कह रही थी। पर सुन लीजिए, ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के मिलना।
شکل پہ سنجیدگی اور بردباری کا خول چڑھا کے جانا اور دیکھ لیجیو اپنے تایا کی اولاد کو بہت منہ نہ لگائیو، سمجھ آئی؟ نانی اچھی طرح اسے پکا کر رہی تھی۔ بالکل سمجھ میں آ گیا نانی جان، اس نے سر ہلاتے ہوئے تابعداری کا عظیم مظاہرہ پیش کیا۔ آپ فکر ہی نہ کیجیے گا، میں ایسی رکھائی، بے مروتی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کروں گی کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی، مگر افسوس کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گی کیونکہ آپ میرے ہمراہ نہیں ہوں گی۔ البتہ یہیں بیٹھ کے دل ہی دل میں تصور کر کے آپ جی بھر کے محظوظ ہو سکتی ہیں۔ اب جاؤ اور نہا کے کپڑے بدل لو، تمہارا کمرہ میں نے سیٹ کروا دیا تھا رشید خان سے، آپ نے دیکھ لینا تھا، ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنا دیوان سجا گیا ہو۔ وہ سرخ کارپیٹ سے ڈھکی سیڑھیوں کی سمت بڑھتے ہوئے فکر مندی سے بولی تھی۔ توبہ ہے، جانے یہاں بہروں کا بسیرا ہے جو کوئی سن کے نہیں دے رہا۔ اپنے گھر کے عین سامنے والے بنگلے کی کال بیل پر ہاتھ رکھے رکھے اس کی انگلیاں دکھنے لگی تھی۔ خدا خدا کرے داخلی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر تیز تیز قدم گیٹ کی سمت بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کیا مصیبت ہے؟ کیا امی جان نے دل بہلانے کے لیے باجا نہیں لے کے دیا جو دوسروں کے گھروں کی گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں؟ ایک نرم نرم غسیلی بھاری آواز کے ساتھ کھٹاک سے گیٹ پورے کا پورا چوپٹ کھل گیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی غلط حرکت پر شرمندہ سی ہو گئی۔ دراصل جی میں بڑی دیر سے بیل بجا رہی تھی، بوکھلاہٹ میں اس نے وضاحت کی۔ بہت خوب۔ گیٹ سے برآمد ہونے والا صحت مندی کی چمک لیے تر و تازہ، سرخی مائل رنگت سے بھرپور چہرے پہ انتہا درجے کی استہزاء سجائے اسے سر تاپا جانچ رہا تھا۔ نوجوان کا لمبا مضبوط قد کاٹ اور گھنی سیاہ مونچھیں اس کی مردانگی کا بھرپور اظہار کر رہی تھیں۔ تو گویا بہت دیر سے آپ ایک غلطی کا بار بار ارتکاب کر رہی تھیں۔ اتنی ڈٹائی سے میں نے کسی کو چوری اور وہ بھی سینہ زوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انداز میں سراسر طنز تھا۔ اس کی ندامت کوفت میں ڈلنے لگی۔ بیل ہی تو بجائی ہے، کوئی بگلے حشر تو نہیں بجا دیا جو آپ اتنا باولے ہو رہے ہیں؟ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ویسے آپ ہیں کون صاحب اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے فکر ہوئی آخر یہ کون مشکوک بندہ ہے جو مفت میں روب ڈال رہا ہے۔ اس کے سوال کے جواب میں ایک نظر اس پہ ڈال کر پھر آسمان کی جانب انتہائی استجاب کے عالم میں دیکھا تھا۔ گویا پوچھ رہا ہوں الہی یہ کیا شے ہے؟ تو ہی کچھ روشنی ڈال اس چیز پہ۔ اس کی اس حرکت پر وہ تل ملا کے رہ گئی، جان گئی تھی کہ وہ اسے کیا جتانا چاہ رہا ہے۔ محترمہ، آپ یقیناً اپنی یادداشت اپنے ذہن سمیت کہیں رکھ کے بھول آئی ہیں، جائیے پہلے اسے تلاش کیجیے۔ اس نے نہایت سنجیدگی کے عالم میں مشورہ دیا تھا۔ ویسے اس سلسلے میں آپ کو ضرورت ہو تو میں بھی مدد کے لیے تیار ہوں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے اس طرح بات کرنے والے؟ وہ چراغ پا ہو گئی۔ کوئی تمیز لحاظ آپ کو چھو کے نہیں گزرا؟ وہ بری طرح اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ ہٹیں برے، راستہ دیں، ابھی تائی جان سے پوچھتی ہوں، جانے کس قسم کے عقل کے دشمنوں کو جگہ دے رکھی ہے گھر میں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر کی سمت بڑھی تھی، مگر اسی اثنا میں بجلی کسی تیزی سے وہ اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا۔ محترمہ، بغیر تعارف کرائے آپ اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کون جانے آپ کا تقریب کاری کرنے کا پروگرام ہو، یا سپہر 3 بجے اس وقت گھر کی بھولی بھالی عمر رسیدہ خواتین اور ڈرپوک لڑکیوں کو نقلی ریوالور سے ہینڈز اپ کر کے تجوری پہ ہاتھ صاف کرنے کے ارادے سے اندر جا رہی ہوں۔ کیا کیا کیا؟ اس کے تو زمین و آسمان ایک لمحے میں آنکھوں میں گم گئے۔ میں اپنے تایا کے گھر بوم رکھنے یا تجوری صاف کرنے آؤں گی؟ مارے صدمے اور غصے کے وہ پہلے زرد اور پھر سرخ ہو گئی۔ آپ چلیں ذرا میرے ساتھ اندر، میں آپ کو دادی بھی کے سامنے پیش کرتی ہوں، وہ اچھی طرح آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گی۔ غضب خدا کا خونی رشتوں پہ ایسی انتہا درجے کی بے اعتباری کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ وہ تیش کے عالم میں اسے آگے بڑھنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ یکلخت ٹھٹک سا گیا تھا اور اثر نو اس کے حسن و لطافت سے بھرپور سراپے کی پڑتال کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی اسی جامد حالت کا فائدہ اٹھا کر داخلی دروازے سے اندر کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اندر جا کے اس کا واسطہ ٹی وی لاؤنج میں مختلف پوزیشن سنبھالے بہت سے افراد سے پڑا۔ درمیان میں بڑا سا کیرم بورڈ بچھا ہوا تھا جس کے ارد گرد ایک لڑکا اور ایک لڑکی برسر پیکار تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک لڑکی ہاتھ میں کوئی کتاب تھامے اس میں مگن تھی۔ ایک 14-15 سالہ لڑکی تندہی سے چلغوزے خانے اور کیرم بورڈ پر نمایاں ہونے والے نتائج کی بےلاگ کمنٹری کرنے میں مگن تھی۔ ایک سائیڈ پر کشن کے سہارے دادی بھی نیم دراز ملازمہ کی بیٹی زہرا سے سر دبوا رہی تھی۔ السلام علیکم، نانی جان کی ہدایت فراموش کر کے اس نے بڑے پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے ماحول کی ترتیب میں انتشار پیدا کیا تھا۔
اس کی آواز کے ساتھ ہی جیسے ایک لمحے کے لیے ہر سرگرمی جمود کا شکار ہو گئی۔ سب لوگ ہاتھ روک کر اس کے سمت متوجہ ہو گئے تھے۔ ان کی نظروں میں ایک جیسے تحیر اور تعجب کی واضح تحریریں درج تھیں۔ پہچان کی کوئی علامت ان کے چہروں پر نہ پا کر وہ اچھی خاصی مایوس ہو گئی اور رد عمل کے طور پر کچھ سپاٹ سے انداز میں بولی، شاید آپ لوگوں کے لیے میری آواز اور وجود نامانوس سا ہے۔ مجھے زرشا حسن کہتے ہیں، حسن عباس کی بیٹی۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے تعارف کروایا تھا۔ حد ہو گئی، یعنی کوئی پہچان ہی نہیں رہا تھا۔ حسن عباس کی بیٹی؟ ارے بچی، یہ تم ہو؟ ختیجہ بی بی اینک کی کمانی درست کرتی اٹھی اور خاصی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے گلے لگا کر پیٹھ تھپتھپائی۔ کب آئی تم مصر سے؟ اسے قریب بٹھا کر وہ دریافت کر رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب آئی تھی آج۔ دادی بی کا منہ بن گیا۔ 10 بجے کی آئی ہو اور دادی سے ملنے اب آ رہی ہو 4 بجے؟ پھر انہوں نے سرد آہ بھری۔ ہاں بھئی، دادی کس کھاتے میں آتی ہیں بھلا؟ اب کون پوچھے گا؟ حسن بیٹے کی وفات کے بعد تو یوں بھی اس عورت نے تمہیں ہماری قریب نہیں پٹکنے دیا۔ بھلا وہ کیوں چاہنے لگی کہ تم اپنے ددیال کے رشتوں سے گلو ملو؟ میں کیا جانتی نہیں اسے؟ نہیں دادی بی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسے نئے سرے سے منانے کی رسم ادا کرنی پڑی۔ خیر مرضی ہے بھئی۔ دادی بی نے خفگی دکھانے کا پروگرام فی الحال ترک کر دیا۔ آؤ تو سر آنکھوں پر، اور اگر نہیں بھی آتی تو بھی کچھ شکوہ نہیں۔ خیر تم ان سے ملو۔ یہ تمہارے تایا زاد بہن بھائی ہیں، یہ نبیل ہے اور یہ رفت ہے۔ دونوں اوپر تلے کے ہیں، اس لیے چونچیں پھسائے ہی رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی ندرت ہے اور یہ نگین ہے، میری بھابھی کی بیٹی۔ ادھر ہمارے پاس ہی رہتی ہے۔ جمیلہ کہاں ہو تم؟ بھئی یہ تمہاری بھتیجی آئی ہے، کچن میں ہوگی۔ جاری زہرا بلا کے لا اسے۔ تعارف کروانے کے بعد آپس میں ہیلو ہائی ہوئی۔ اس نے خونی رشتے کی کشش کے زیر اثر ان سے بے تکلفانہ اپنائیت کا اظہار کرنا چاہا، مگر پھر ایک دم نانی جان کی بڑھائی ہوئی پٹی یاد آ گئی، سو ریزرٹ سی ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ ماسٹر پیس تو رہ ہی گیا دادی۔ متعارف ہونے سے نبیل اس نوجوان کو اندر آتے دیکھ کے دادی کو یاد دلا رہا تھا۔ ارے ہاں، یہ ارسل ہے، ان سب سے بڑا۔ 5 سال بعد لوٹا ہے لندن سے، ابھی پچھلے مہینے۔ اور بچے، یہ زرشا ہے، وہ تمہارے چچا حسن عباسی کی بیٹی۔ ان کو اپنی خبر نہیں، ہم سے تعارف کیا ذہن میں رکھ سکیں گی؟ وہ بہت چبھتے ہوئے مگر بظاہر لاپرواہ سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ زرشا کا خون کھول اٹھا۔ ویسے رسمن کہہ دینا چاہیے کہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، وہ کہہ رہا تھا۔ ویسے بھی اس قدر حسین اور خوبصورت لوگوں سے مل کر خوش نہ ہونا تو یوں بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے، کیوں دادی جان؟ وہ سر تاپا سلگ اٹھی۔ آپ مجھ سے بات نہ کریں تو یہ دونوں کے حق میں بہتر رہے گا۔ حق حقوق دنیا کے لین دین کے جھگڑے آپ لوگوں کے ننھے سے دماغ میں کہاں جگہ پا سکتے ہیں؟ اس کا انداز بدستور جلانے والا تھا۔ وہ زچ ہو کے رہ گئی۔ میں نے کون سی بھینس چرا لی ہے آپ کی جو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں بڑا لحاظ کر رہی ہوں ورنہ۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، ہاتھ دھو کر بھی فرق تو کچھ نہیں پڑے گا۔ نبیل بول اٹھا۔ بلکہ وہی نحوست برستی رہے گی۔ رفت نے بھی برابر کا حصہ لیا۔ اوہ خدایا، وہ ان کی ایک سی طنزیہ باتوں سے بری طرح عاجز آ گئی تھی۔ غلطی ہو گئی جو میں ملنے آ گئی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بڑا احسان کیا ہماری جانیں ناتواں پر۔ آپ نہ آتی تو اس چمن میں اجالے بکھر سکتے تھے بھلا۔ آپ کا وجود تو روشنی اور خوشبوؤں کا مرکہ ہے۔ ارسل نہایت کاٹ دار انداز میں طنز فرما رہا تھا۔ ہاں ہیں ہم حسین و جمیل اور خوبصورت، پھر؟ وہ چل بلا کے بولی۔ بس ٹھنڈ پڑ گئی سینے میں۔ اس نے بھی حد پار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کب تک مروت کا مظاہرہ کرتی؟ یوں بھی نانی جان کی ہدایت پر عمل کرنے کا اس سے بڑھ کر کوئی مناسب موقع نہیں مل سکتا تھا۔ یہ آپ لوگوں کا احساس کمتری بول رہا ہے اور کچھ نہیں۔ انتقام اور جلاہٹ نے آپ کو ایسا اندھا کر دیا ہے کہ کسی آئے گئے کا لحاظ کرنے کی رسم بھی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ جی ہاں، ارسل کھنکھارا تھا۔ یہ رسم آپ کی نانی محترمہ عائشہ بیگم جو باحسن و خوبی سر انجام دے لیتی ہیں، بہت دفعہ ان کی مہمان نوازی، اعلیٰ ظرفی اور تحمل مزاجی کے عملی مظاہروں سے واسطہ پڑا ہے، تو پھر ہوں گے بھی اسی قابل۔ وہ جل کر بولی۔ جیسی حرکتیں ہوں گی ویسے ہی خاطر تواضع ہوگی۔ پھر وہ دادی بی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا دادی بی، میں چلتی ہوں۔ بیٹھو نا، ذرا دم بھر لو، دادی نے ٹوکا۔ اپنی تائی سے تو مل لو۔ کیا نانی گیٹ پر توپ بندوق لے کے کھڑی ہیں؟
لا حول ولا قوت۔ ان کے کٹیلے انداز پر وہ بری طرح جزبز ہو گئی تھی۔ تائی جمیلہ اور دیگر افراد کے رویوں سے قطع نظر بڑے کھلے دل سے ملی۔ تائی جمیلہ دیگر افراد کے رویوں سے قطع نظر بڑے کھلے دل سے ملی، اصرار سے چائے پلوائی۔ ندرت اور نگین بھی کافی حد تک اس سے گل مل گئی تھیں اور خوش اخلاقی اور قرابت داری کا خیال کرتے ہوئے بڑی اپنائیت سے پیش آ رہی تھیں۔ باقی البتہ ابھی تک نامعلوم سی تلخی، کڑواہٹ اور کٹیلے پن کے احساسات سے لبریز رد عمل دکھا رہے تھے۔ اس کی وجہ وہ بخوبی جانتی تھی۔ یہ تلخی اور تناؤ برسوں سے چلا آ رہا تھا دونوں فیملیز کے درمیان۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے سالوں سے آمنے سامنے رہائش پذیر ہونے کے باوجود دونوں گھرانے ایک دوسرے کے حالات سے لا علم رہتے تھے، خصوصاً دادی اور نانی تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار بھی نہیں تھیں۔ اتنی دیر کر دی تو نے، کیا کر رہی تھی؟ کیا بہت دل لگ گیا تھا ادھر؟ نانی کو قدرتی تشویش ہو رہی تھی۔ میں تو اپنے حساب سے بہت جلد آئی ہوں نانی۔ وہ حیران ہوئی۔ آپ کی ہدایت کے مطابق کسی کو زیادہ منہ نہیں لگایا۔ اچھا کیا۔ نانی مطمئن سی دکھائی دینے لگی۔ وہ لوگ ہیں ہی اس قابل ہوں۔ جانے کیا سمجھتی ہیں یہ محترمہ ختیجہ بی بی؟ نانی نے دانت پیسے تھے۔ میں نے بھی کبھی لفٹ نہیں کرائی ان لڑکوں اور لڑکیوں کو، کبھی کبھار شروع میں چلے آتے تھے۔ جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت؟ نانی نے نقل اتاری۔ میں نے کہا یہی بڑی مہربانی کرو کہ اپنی شکلیں دکھا کے میرا دل نہ جلایا کرو۔ اے زہرا خاتون، دنیا کی سست ترین مخلوق، اپنے رینگتے قدموں کو تیز کیجیے اور فیلڈنگ میں مقدور بھرپھٹی دکھانے کی کوشش کیجیے۔ نبیل بحیثیت کپتان اس کے مزاج پوچھ رہا تھا۔ ارسل رنز پہ رنز بناتا جا رہا تھا اور ادھر اس کے ساتھ زہرا اور ندرت کمال درجے کی کاہلی سے کام لے رہی تھی۔ رفت اور نگین ارسل کی ساتھی تھی۔ بھیا اتنا تو دوڑ رہی ہوں، دیکھیے تو سانس تک پھول کے کیا ہو گیا ہے، سانس تک پھول کے کپا ہو گیا ہے۔ محترمہ زہرا خاتون نے خاصا تنک کر اطلاع دی تھی۔ دوڑیے ضرور دوڑیے، کس نے آپ کو دوڑنے سے منع کیا ہے، مگر خدا را گیند کی جانب دوڑیے۔ جس سمت آپ لڑکنیاں کھاتی بھاگ رہی ہیں نا، وہاں گیند نہیں بلی بیٹھی ہوئی ہے۔ نبیل جل بن کر بظاہر نہایت شائستگی سے اس کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ باتیں کم کیجیے میاں اور یہ ہمارا چھکا سنبھالیے، ارسل نے اسے خبردار کیا تھا۔ وہ مارا۔ رفت اچھل اچھل کر تالیاں پیٹنے لگی۔ واقعی چھکا ہو گیا تھا، لیکن گیند باؤنڈری لائن پار کرتی ہوئی عین سامنے عائشہ ہاؤس کے لان میں ٹپے کھاتی جا گری تھی۔ وہ تو بے شک مار لیا ہے، اب ذرا یہ مار کھا کر بتاؤ۔ نبیل نظروں سے گیند کا تعاقب کرتا رفت کے جوش و خروش کو جھاگ کی طرح بٹھانے کے لیے اطلاعی انداز میں کہہ رہا تھا۔ واہ، گیند ہم کیوں لائیں؟ وہ چمک کے بولی۔ یہ تو گیم کا اصول اولین ہے، جو چھکے چوکے کا شوقین گیند باہر پھینکے گا وہی لائے گا۔ ندرت نے انہیں انصاف کی پٹی پڑھائی۔ لو بھلا کب؟ ارسل صاف مکر گیا۔ بھائی، نبیل نے خاصے تپے ہوئے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ اپنے 3 سال بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، اور یوں بھی اصول ہوتا ہے، چاہے اس کی زد میں بڑا آئے یا چھوٹا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نبیل بھیا۔ اور وہ بھی پہلی دفعہ زہرا بھی اپنی سانسیں بحال کرتی بحث و مباحثے کے مرکز کی سمت تشریف لا چکی تھی۔ ایسا ہے کہ ارسل کوئی چارہ کار نہ پا کر سر کھجانے لگا۔ یار اور تو کچھ نہیں مگر نانی محترمہ کی گھورتی ہوئی 4 آنکھیں اور کڑکتا لہجہ۔ وہ ان کے چشمے سے سجی آنکھیں اور دھاڑتا ہوا ترش لب و لہجہ یاد کر کے خاصا دہل گیا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے کے ٹیرس پہ پڑی۔ زرشا بڑے انہماک سے ریلنگ پہ کوہنی ٹکائے ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے ان کی طرف متوجہ تھی۔ شام کا ٹائم تھا، گھر میں انتہا درجے کی بوریت اور تنہائی محسوس کرتے ہوئے وہ ٹیرس پر آ گئی تھی۔ یہاں سے سامنے والے لان پہ نظر پڑی تو ان لوگوں کی دلچسپ اچھل کود نے اپنی سمت متوجہ کر لیا۔ بہت زیادہ واضح انداز میں تو سنائی نہیں دے رہا تھا، تاہم اتنا ضرور جان گئی تھی کہ کسی اہم نوعیت کے فوری طور پر درپیش مسئلے کے حل کے لیے وہ سب گیم روک کر بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ اوہو، ارسل کا لہجہ خاصا اونچا تھا۔ لوگ تو ورلڈ کپ میچز کی سی دلچسپی سے ہمارا گیم دیکھ رہے ہیں۔ انداز صاف اسے سنانے کا تھا۔ باقی بہن بھائی بھی اس کی سمت متوجہ ہو گئے۔ وہ انہیں ادھر دیکھتا پا کر خفیف سی ہو کر پیچھے ہو گئی، بلکہ نیچے اپنے لان میں چلی آئی۔ بیچاری اکیلے پن سے تنگ آ گئی ہوگی۔
نگین نے ہمدردانہ انداز میں کہا، کیوں نہ ہم انہیں بھی شامل کر لیں اپنے گیم میں؟ ندرت کی تجویز پر سب اسے یوں گھورنے لگے گویا کوئی انتہائی انوکھی اور عجیب و غریب بات کہہ دی ہو۔ دماغ تو ٹھکانے ہے نا، وہ عائشہ بیگم کی جانشین اور ہمارے ساتھ کھیلیں گی؟ رفت نے ندرت کو یاد دلایا تھا، اول تو نانی اسے آنے ہی نہیں دیں گی اور بالفرض اجازت دے بھی دیتی ہیں تو وہ محترمہ حسینوں محجبین نازنین ہمارے ساتھ مل کے کھیلنا کہاں پسند فرمانے لگی۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ ندرت کا منہ لٹک گیا۔ مسئلہ اس وقت گیند لانے کا ہے، خواہ ٹائم کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ فضول بات اور فضول لوگوں پر ارسل نے یاد دہانی کرانا اپنا فرض اولین سمجھا تھا۔ ٹائم ضائع کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے بڑے بھائی، نبیل نے آرام سے کہا۔ گیند آپ کے ہاتھ سے پرواز کرتی ہوئی علاقۂ غیر میں گئی ہے، لہٰذا اب آپ ہی جا کے اسے واپس لائیں تو بات بنے گی۔ گویا گیند نہ ہوئی بیوی ہو گئی جو روٹ کر اپنے میکے جا بیٹھی ہو، ارسل نے خاصے غور و خوض کے بعد تپ کر کہا۔ بلاخر اسے جانا ہی پڑا، کھیل بھی تو جاری رکھنا تھا۔ عائشہ ہاؤس کا گیٹ کھلا ہوا تھا، وہ ہلکے سے بجا کر اندر آ گیا۔ لان میں ٹہلتی زرشا نے آواز کی سمت پلٹ کر دیکھا اور پھر تیوریاں چڑھا کر پودوں کو پانی دیتے رشید سے مخاطب ہو گئی۔ رشید خان؟ اس کے کڑکتے لہجے پر وہ کھرپی ہاتھ میں جوں کی توں لیے بھاگا چلا آیا تھا۔ ہاں جی بیوی جی، کیا یہاں کے لوگوں کو تمیز نہیں ہے؟ بیل بجا کے گھر والوں کی اجازت سے اندر داخل ہونے کی؟ وہ ایک تند نگاہ ارسل پہ ڈال کر بدستور گرجتے انداز میں رشید خان سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیا پتہ جی، یہ تو بندے بندے پہ منحصر ہوتا ہے۔ رشید خان درزیدہ نگاہوں سے ارسل میاں کو دیکھتے ہوئے اپنی لاچاری بیان کر رہا تھا۔ زرشا جھلا کر رشید خان کو گھورنے لگی۔ کبھی اپنی ذاتی عقل بھی استعمال کر لیا کرو، کلثوم سے کہا کرو عین دماغ کا نشانہ لے کے نہ داغا کرے اپنی گرگابی کا۔ اس کے پتہ نہیں کیا لکھا گیا، میزائل۔ اچھا جی، آپ کہتے ہیں تو ضرور کہہ دوں گا اسے کہ آئندہ احتیاط کرے۔ رشید خان نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ وہ سر پیٹ کے رہ گئی۔ ارسل نہایت اطمینان سے سینے پہ ہاتھ باندھے ان کے مکالمات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ مسٹر کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فوراً سے پیشتر چلتے پھرتے نظر آئے۔ وہ رشید خان کو دل ہی دل میں ہزار گالیوں سے نوازنے کے بعد اس کی سمت متوجہ ہو گئی تھی۔ آپ کا منہ اس لائق نہیں ہے کہ کوئی باشعور ذی فہم صاحب عقل و دانش اسے دیکھنے کے لیے آگ کا دریا پار کرے۔ دراصل ہماری گیند نہایت بدتمیز اور بے لگام ہے، بغیر بتائے پوچھے منہ اٹھا کے ادھر چلی آئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اسی کی تلاش میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ اس نے مدعا بیان کیا تھا۔ ایک تو کھڑے کھڑے اس کے حسن بے مثال کو دو کوڑی کا بتا رہا تھا، اوپر سے نہایت بے فکری سے گیند تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر تاڑا جا رہا تھا۔ وہ کباب ہی تو ہو چلی تھی، نہیں ہے آپ کی گیند یہاں اور اب 9-2-11 ہو جائیں۔ اسی اثنا میں نانی چلی آئیں۔ کیا ہو رہا ہے لڑکے، تم یہاں کیسے؟ نانی اینک کی کمانی درست کرتی خرامہ ادھر چلی آئی تھیں اور اب گرجتے ہوئے انداز میں اس سے تفتیش کر رہی تھیں۔ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ عائشہ بیگم کو سامنے دیکھ کے اس کے چھکے چھوٹنے لگے۔ اب کیا آئیں بائیں شائیں لگا رکھی ہے؟ نانی کی آمد پہ زرشا شیر ہو گئی تھی۔ بڑے پرجلال انداز میں کمر پہ ہاتھ ٹکا کے پوچھ رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو طوفان کی طرح زبان چل رہی تھی۔ ہاں، اکیلی لڑکی پا کے زبان کی کترنی نہیں چلے گی تو اور کیا ہوگا؟ نانی کی چشمے سے سجی ناک کے نتنے مارے غصے کے بری طرح ابھرنے پچکنے لگے تھے، اور وہ بھی اتنی خوبصورت اور بھولی بھالی۔ لکڑی کے پنجرے میں بند کر کے رکھیے، دیکھیے گا کہیں نظر نہ لگ جائے اس کو حقاف سے اترے عجوبے کو۔ ارسل نے اعلیٰ درجے کی گستاخی کا نہایت رسانیت سے مظاہرہ کر ڈالا تھا، نتائج و عواقب سے قطعی بے پرواہ ہو کے۔ نانی اور نواسی کے تو سر سے لگی اور طلبوں پر بجھی۔ آپ جیسا بدتمیز اور بدلحاظ انسان میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ نہیں ہے کوئی گیند ویند ہمارے پاس، آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ فوراً سے پیشتر چلتے پھرتے نظر آئیں۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے اسے گیٹ کی طرف راستہ دکھا رہی تھی۔ ارے ناحجاز بد زبان، آخر اولاد کس کی ہو؟ جیسی روح ویسے فرشتے، باپ اور دادی کا اثر نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ نانی کی چشمے میں مقید نظروں کے ساتھ ساتھ لہجے سے بھی چنگاریاں برس رہی تھیں۔ وہ تو خیر ہوئی۔ ارسل نے موقع کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے اپنی بمباری کے فوراً بعد
सिरक कर गेट की तरफ आ गया था, वरना वो नानी नवासी तो शायद सचमुच पंजे निकाल के उसका खून पी जाती। गेंद पर फातिहा पढ़ता वो वापस खदीजा हाउस में दाखिल हुआ तो उसके हमरा बड़ी चटपटी दास्तान थी हाजरीन को सुनाने के लिए। हाँ, समझ रहे थे बेचारी तन्हाई की मारी हमसे मिक्सअप होने के बहाने तलाश कर रही है। अब बताऊंगी उन्हें कि उनके बगैर भी मैं बोरियत दूर कर सकती हूँ। वो दिल ही दिल में मुकालमा आराई कर रही थी। उस दिन जिस तरह उन लोगों ने क्रिकेट खेलते हुए उसे हसरत यास के आलम में टेरेस पे मतवज्जा खड़े पाकर हमदर्दाना तासुरात दिखाए थे, उसने उसके अंदर आग सी लगा दी थी। खसूसन अरसल की इंतहा दर्जे की गुस्ताखी के जवाब में उस पर डटाना नहायत ज़रूरी हो गया था। सो जो ही शाहीन आंटी वीकेंड पर अपने 7 साला टोनी और नौजवान देवर कैप्टन आतिफ के हमरा आई, उसने आतिफ और टोनी को पकड़ लिया क्रिकेट खेलने के लिए। आतिफ के साथ यूं भी उसकी अच्छी खासी बनती थी। लाउबाली से मजाज का शोख, बेफिक्र सा माल मस्त टाइप बंदा था। खेल कूद और हल्ले गुल्ले का यूं भी शौकीन था। और ये छक्का, वो एकदम जोश से उछल पड़ी थी और ये गेंद बाउंड्री लाइन से पार होती हुई मशकूक घर के लॉन में। आतिफ गेंद की उठान पर रमा तबसरा कर रहा था। जरशा का दिल धक से रह गया। ओफो, वो सख्त झुंझला सी गई। लाजमी बात थी, अब उसे जाना पड़ता गेंद लाने के लिए। ये तो पहले से तयशुदा अमर था कि जो बोले वही कुंडी खोले। वो घनी बेल के साय में कैन की कुर्सी डाले, एक हाथ में मग पकड़े, दूसरे से फाइल जानों पे टिकाए नहायत नमाज से अपने काम में गर्क था, जब ऊपर से बलाए नागहानी की तरह नाजिल होने वाली गेंद तीर की तरह सीधी उसके मग से टकराती। चाय और टूटे हुए मग दोनों को अपने हमराह लेते हुए जमीन की आगोश में जा पड़ी। चाय के कुछ छींटे उसके ताज़ा ताज़ा नहा कर बदले हुए सफ़ेद कल्फ लगे शलवार कमीज पर और कुछ इंतहाई अहम नोयत की फाइल पर जा पड़े थे। और शिट, वो बुना कर ही तो रह गया था। इसी असना में उसे वो अध खुले गेट से अंदर दाखिल होती हुई दिखाई दी। उसने बासरत झुक कर गेंद उठाई और मुट्ठी में लेके हाथ एक साइड पर कर लिया। एक्सक्यूज मी जी, यहाँ हमारी बॉल आई है। उसने नहायत शराफत का मुजाहिरा करते हुए उसके करीब आके ला दी थी। आपको नजर आ रही है यहाँ? उसने फाड़ खाने वाले लहजे में उल्टा सवाल किया। अपने कपड़ों और फाइल का हशर नशर देखकर उसका खून खौल रहा था। वो तो नहीं, अलबत्ता उसके कारनामे जरूर नजर आ रहे हैं जो तस्दीक करते हैं कि बॉल इधर ही है कहीं। वो खातिर मिलाए बगैर फाइल, मग और उसके कल्फ लगे कपड़ों पर तायराना निगाह डालती जोर दे के कह रही थी। वो टिश्यू पेपर से फाइल और कमीज पर से छींटे साफ करके जी जान से कागजात में सरगुसेड़ के बैठ गया। जाएं जाएं, अपना रास्ता नापें, यहाँ कोई स्पोर्ट्स गुड्स की शॉप नहीं खुली हुई। उसकी इंतहा दर्जे की रुहाई के मुजाहरे पर वह सुलग के रह गई। देखिए, हमारी गेंद वापस कीजिए, हमारी गेम खराब हो रही है। हमारे साथ भी यही मामला था उस दिन, तो गोया बदला ले रहे हैं आप। वो छिटक के रह गई। समझ लीजिए, वो हनूस कमाल दर्जे की बेमुरवती से अपने काम में सर दिए बैठा था। वो पैर पटकने लगी। क्या बदतमीजी है ये, सीधी तरह हमारी गेंद वापस कीजिए। वो गुस्से से उसे देखते हुए कह रही थी। वो सुनी अनसुनी करता हुआ नहायत सुकून से उठा और फाइल के कागजात समेट कर अंदर की सिमत रवाना हो गया। गोया बास या सिग्नल था कि तुम मेरी जान नहीं छोड़ रही तो मैं खुद ये नेक काम कर लेता हूँ। इंतहा दर्जे की बेमुरवती और बदलिहाजी थी। वो खून के घूंट पीते हुए दिल ही दिल में हजार सलावतें सुनाती हुई नाकाम वापस पलट गई। देख लूंगी, मैं भी बड़ा आया हूँ। उसने नखुवत से अपनी नन्ही सी नाक सुकोड़ी थी। दूसरी शाम की बात थी जब जहरा हाथ में एक पैकेट के हमरा अंदर दाखिल हुई। गो उनके एक दूसरे के मुलाजमीन का आपस में मेल जोल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था, मगर बहरहाल जरूरी काम या बात के लिए उन्हीं का राब्ता इस्तेमाल किया जाता था। यूं भी ज़हरा को कल्लोबाजी की सोहबत बड़ी रास आती थी। उसे नित नए डिज़ाइनों के करोशिये की बेलें और मकरामे बनाना सीखती। दोनों की आपस में बड़ी बनती थी। पहले पहल तो दोनों अतराफ से रवादारी और नानी के एतराज़ात के पहाड़ खड़े ब्रैकेट दादी और नानी के एतराज़ात के पहाड़ खड़े होते थे, मगर फिर उन दोनों की आपस की जज्बाती मगर बेजरर मोहब्बत ने दोनों फरीकैन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए गाहे बगाहे अब उनकी एक दूसरे के यहाँ आमद को सरसरी ख्याल किया जाता था। बीबी जी, ये लीजिए जी,
زہرا لون کے پودوں کو پانی دیتی زرشا کے قریب آ کے بولی، یہ کیا ہے بھائی؟ وہ حیرانی سے پیکٹ کو دیکھنے لگی۔ یہ جی انہوں نے کہا تھا آپ کو دے آؤں۔ وہ دے کر اڑنچو ہو گئی۔ انہوں نے؟ کس نے؟ وہ برتا حیرت میں ڈوب گئی۔ مگر جواب کون دیتا؟ وہ تو ہوا ہو گئی تھی پل بھر میں۔ اس نے پیکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ پیکنگ کی نزاکت کے اعتبار سے کوئی عمدہ سا گفٹ معلوم ہو رہا تھا، مگر کون بھیج سکتا ہے مجھے اور کس موقع کے لیے؟ وہ حیرت میں ڈبکیاں لگاتی نہایت تجسس کے عالم میں وہیں کڑے کڑے پیکٹ کھولنے لگی۔ ریپر کے نیچے اخباری کاغذ تھا، اس کے نیچے پھر اخباری کاغذ۔ خدایا، گفٹ کہاں دفن ہو گیا ہے ان کاغذات میں؟ وہ ادھر ادھر ٹٹول رہی تھی۔ بالآخر وہ تحفہ نمودار ہو ہی گیا پیکٹ سے۔ وہ ایک دم اچھل ہی پڑی۔ ارے یہ تو اس کی گیند تھی جو کل خدیجہ ہاؤس کے بدتمیز شخص ارسل نے واپس لوٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ شدید غصے اور اشتعال کی لپیٹ میں آ گئی۔ شٹ، آخر محترم مجھے کیا جتانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو وہ غصے، خفگی اور اشتعال کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلتی، پیر پٹکتی، مٹھیاں بھینچتی، دلی دل میں اس بد لحاظ شخص کو کوستی رہی۔ پھر جیسے جیسے ابال کم ہوتا گیا، غصے کی جگہ ہوش نے لے لی۔ آ گئی ترکیب۔ اس نے بالآخر خوش ہو کے چٹکی بجائی۔ اگلے دن کی بات تھی۔ کلثوم عرف کلو بی بی اپنے ہاتھ میں نہایت عمدہ سا گفٹ پیکٹ لے کے خدیجہ ہاؤس کے لان میں فائلوں میں الجھے ارسل کے سامنے تھی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ وہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ انداز میں تحیر آمیز تجسس تھا۔ میں کیا جانوں جی، انہوں نے دیا ہے۔ کلو زرشا کی ہدایت کے مطابق بے نیازی سے مبہم سے انداز میں جواب دے کے واپس پلٹ گئی تھی۔ ارسل نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پیکٹ کھولا۔ اخباری کاغذ کی بہت سی تہوں کے بعد اندر سے 2 گیندیں برآمد ہوئی تھیں۔ ایک وہی جو اس نے واپس کی تھی اور دوسری ان کی اپنی جس کی تلاش میں اس دن عائشہ ہاؤس گیا تھا۔ ارے! اس کی حیرانی ہنسی میں بدل گئی۔ وہ سمجھ گیا یہ اس کی شرارت کی جوابی کارروائی تھی۔ تبھی اس کی نظر سامنے پڑی۔ زرشا ٹیرس پر کھڑی گویا آنکھوں سے تماشا ملاحظہ کرنے کے لیے ادھر متوجہ تھی۔ ارسل کے دیکھ لینے پر خفیف تو ہوئی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کمال بے نیازی سے ریلنگ پہ گہنے ٹکا کے دور آسمان پر کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے کسی فلسفی اور ماہر نجوم کی مانند تفکر امیز انداز میں دیکھنے لگی تھی۔ موسم صبح سے ابر آلود تھا۔ گرج چمک کے ساتھ بارش چھاجوں کے حساب سے برس رہی تھی۔ دوپہر کے بعد ذرا دیر کو طوفانی بارش تھمی تو وہ سرخ مفلر اور جرسی میں تیار ہو کے نیچے آ گئی۔ نانی میں ذرا باہر جا رہی ہوں، کل شام سے اس بور موسم کی وجہ سے گھر میں بند ہوں۔ وہ چابیاں جھلاتی کوریڈور کے سمت بڑھی تھی۔ اے ہے بھلا اس بڑی برسات میں کہاں چل دی؟ نانی نے فوراً ٹوکا۔ کہاں، اب تو بارش تھم چکی ہے۔ اس نے ان کی تسلی کرانا چاہی۔ تمہیں یہاں کے موسموں کی کیا خبر؟ نانی اپنی بات پر مصر رہی۔ یہ ذرا تھم کر دوبارہ برسے گی زور و شور سے۔ اس وقت تک آ جاؤں گی نانی جان، بس ایک چکر ذرا لگا آؤں ادھر قریب کا۔ وہ منت کے سے انداز میں اجازت طلب کر رہی تھی مگر نانی متذبذب سی تھی۔ اے انوکھے مطالبات ہوتے ہیں تیرے، بھلا اتنی سردی اور ایسے شدید خطرناک موسم میں چرند پرند بھی اپنے ٹھکانوں میں دب کے رہتے ہیں۔ ایک تو بے آرام پڑی ہے جسے کسی کل چین ہی نہیں پڑتا۔ بھلا کیسے اجازت ہوں باہر جانے کی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سڑکوں پر اتنا پانی کھڑا ہے، اتنی پھسلن ہے اور تجھے یہاں کے ٹریفک کا بھی کچھ اندازہ نہیں۔ روڈ سینس تو صفر ہے تیرا، خدا نخواستہ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ نانی کا قطعی ارادہ نہیں تھا اسے اجازت دینے کا مگر اس کی ضد پر بالآخر بہت سی شرائط طے کر کے اس کی بات مان ہی لی۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ بعد واپس آنا ہے۔ اس ایریے سے باہر نہیں نکلنا، بازار یا مارکیٹ سائٹ پر ہرگز نہیں جانا۔ گاڑی کی رفتار انتہائی ہلکی رکھنی ہے اور گاڑی سے باہر نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے تو بہتر تھا مجھے پولیس کی کمانڈ میں باہر بھیجا جاتا، جیسے وہ پیشی کے لیے مجرم کو جیل سے عدالت تک بند حفاظتی گاڑی میں لے کے جاتے ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ڈرائیو کے لیے نکلی تو جی نہیں چاہا اپنے ایریا میں چکر لگانے کو۔ ٹائم تو ہے نا ابھی۔ اس نے گھڑی کی سوئیوں کی رفتار ملاحظہ کی۔ جب گھومنا ہی ہے تو کھلی سڑکوں پہ مزہ لیا جائے۔ اس نے گاڑی بازار کی جانب مین روڈ پر ڈال دی۔ گاڑی میں ہیٹر آن تھا۔ ٹیک مدھم سروں میں بچ رہا تھا۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ یہ اس کی کمزوری تھی۔ ہلکی رفتار سے گاڑی چلا ہی نہیں سکتی تھی، اسی لیے تو نانی خود ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ نانی کی ساری شرائط ہی چولہے میں ڈال دی ہیں۔ اس نے انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود سے اعتراف کیا تھا۔ 20 منٹ تو کب کے ہو چلے تھے، اپنے ایریا سے بھی باہر تھی اور گاڑی کی رفتار بھی حسب معمول بہت تیز تھی۔ بالآخر شرائط کی خلاف ورزی کا نتیجہ اس کے سامنے آ گیا۔
गाड़ी एक झटके से एक बुलंद इमारत के आगे बने 5-6 फुट ऊंचे लोहे के पॉलिश शुदा गोल जंगले से टकराई थी। जंगले के अंदर कोई नायाब सा सरसब्ज पौधा लगा हुआ था। शुक्र ये था कि उसने कदरे होशमंदी का मुजाहरा करते हुए बर वक्त ब्रेकों पर पाँव रख दिए थे, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान होने से बच गया। गाड़ी के टायर के चरचराने की आवाज इस सन्नाटे में दूर तक गूंज के रह गई थी। ये कमर्शियल एरिया था, मगर बेशतर शॉपिंग प्लाजा और दीगर दफातर में इंसानी वजूद ढूंढने से भी नजर नहीं आता था। जंगले से टक्कर खाकर उसको तोड़ती, कीमती पौधे को शहीद करती उसकी अकीनो ब्राइट ने अपनी हेडलाइट्स की कुर्बानी देकर अजीब बेढप से तिरछे अंदाज में सुख का सांस लिया था। इधर उसकी सांसें उथल पुथल होकर रह गई थीं। अगर अपने हवास बहाल ना रखे होते तो शायद अब तक बेहोश होने के साथ साथ एक आध हड्डी जरूर फ्रैक्चर करवा चुकी होती। ये अलग बात थी कि बहुत बहादुरी का मुजाहरा करने के बाद उसकी जान पर बन आई थी। बहुत बहादुरी का मुजाहरा करने के बावजूद उसकी जान पर बन आई थी। बेसाख्ता धड़ धड़ करते खौफज़दा दिल पे हाथ रखा था। खुदाया अब क्या करूं? अपनी बेवकूफ़ी, बेबसी और नाफरमानी पर बहुत सा रोना आ रहा था। ये होता है अंजाम बुजुर्गों की बात ना मानने और अपनी से कर गुजरने का। वो नहायत ईमानदारी से अपना कसूर तस्लीम कर रही थी। इस कदर तेज बौछार के साथ तड़ातड़ बारिश बरस रही थी कि इस तूफान में गाड़ी से बाहर कदम निकालने का तस्वुर ही रीढ़ की हड्डी तक में बर्फीली लहर दौड़ा देता था। यूं ही कब तक बैठी रहूंगी? कुछ हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। वो दिल को मजबूत करते हुए सेल्फ में चाबी घुमाने लगी। भुतेरी कोशिश की, सर पटका, दिमाग लड़ाया, हाथों पाँवों का इस्तेमाल किया, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। अब कौन उतर के देखेगा क्या खराबी हुई है इंजन में? वो बुरी तरह घबरा गई थी। ऐसे में रहमत के फरिश्ते की तरह उसे सामने की 3 मंजिला इमारत से एक वाइट टोयोटा की झलक दिखाई दी। गाड़ी उसी सिमत बढ़ रही थी। उसने बर्क रफ्तारी से शीशा गिरा के हाथ बाहर निकाल कर हिलाया था। बिलाखिर गाड़ी उसके करीब आन रुकी। ड्राइवर ने ड्राइवर ने शीशा आधा गिराकर इस्तफहामी निगाहों से उसे देखा था। बात सुनिए जी, मेरी गाड़ी के साथ एक हादसा पेश आ गया है। आप कुछ मेरी मदद कर सकते हैं? मसलन किसी ऑटो वर्कशॉप से मैकेनिक को बुलवा दें। ड्राइवर ने मुतज़ब्ज़ब सा होकर पीछे देखा था। क्या वर्ड है, एक तो मिटा हुआ है और एक इतना अजीब है। मुतफसराना निगाहों से। चलो खुदा बख्श, तर्स खा कर दे ही दो बेचारी को लिफ्ट। क्या याद करेंगी? ये लहजा बंदूक की गोली की तरह उसके आसाब पे लगा था। उसने जल्दी में पीछे देखा ही नहीं था। तभी अचानक सामने की बिल्डिंग पर नजर पड़ी। अयाज बिल्डर्स। गोया ये उसका ऑफिस था। मेहरबानी, शुक्रिया, मुझे हमदर्दी की भीख की जरूरत नहीं, उसने चटक कर जवाब दिया था। मोहतरमा, हर जगह सूरत का जादू काम नहीं आता। अक्ल की मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गई है। अगर आप और आपकी नानी मोहतरमा को यकीन नहीं है तो किसी दिन खुद तजर्बा करके देख लें, लेकिन इस तजर्बे के लिए पहले अक्ल के नाखून लेना जरूरी होते हैं। उसका बज़ाहिर रवा, सादा और पुरसुकून अंदाज अपने अंदर कितनी तलखी और जहरीलापन समेटे हुए था, इसका अंदाजा जरशा को वाज़िह तौर पर हो रहा था। आप अपने जामे में रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, वो जल बुन कर बोली थी। समझ गई थी कि वो दरे पर्दा उसके ऐसे खतरनाक मौसम में ड्राइव के लिए बाहर निकलने पे मलामत कर रहा था। बेहतरी और बदतरी की पैमाइश के पैमाने से आयशा हाउस के लिए लोग बड़ी मुद्दत हुई हाथ धो चुके हैं। उसने बड़ी संजीदगी से इतला दी थी। अंदाज में अजीब सी तुंदी और तमस्खुर था। वो भड़क कर अंगारा ही तो बन गई। आपको मेरे साथ इस तरह बात करने का कोई हक नहीं पहुंचता। हक हकूक की बातें उनके मुंह पर सजी हैं जो लेना और देना दोनों जानते हो। जहाँ सिर्फ और सिर्फ लेने पर ही जोर हो, वहाँ इंसाफ का तराजू नहीं चलता। बड़ा बर्फीला अंदाज था उसका, मौसम से भी ज्यादा ठंडा। क्या लिया है हमने आपसे? वो आतिश ज़ेर पा हो रही थी। आप दे ही क्या सकते हैं हमें? जाने खुद को कौन सा हातिम ताई समझ बैठे हैं। बात की तह तक पहुंचने की सलाहियत आप में होती तो मुद्दतों पहले जान चुकी होती कि खदीजा हाउस वालों ने क्या कुछ आप लोगों को दान कर दिया है। बहरहाल फिल वक्त इस बहस का मौका नहीं। तशरीफ ले आइए, मैं घर ही जा रहा हूँ। माई फुट। उसने नताइज और अवाकिब की परवाह किए
بے دردی سے اس کی آفر ٹھکرا دی تھی۔ پہلے اگر چلی بھی جاتی تو اب نہیں جاؤں گی، قیامت تک سنبھال کے رکھی اپنی ہمدردی کی بوٹ، آگے کام آئے گی۔ اس کے کمال درجے کے نخوت آمیز لہجے پر ارسل کو اپنا غصہ اور اشتعال ضبط کرنا دشوار محسوس ہونے لگا تھا، مگر پھر بھی انسانیت کی ڈون میں بولا، خواہ ضد نہ کریں، یہاں آپ کو اس وقت کوئی موٹر مکینک نہیں ملے گا، سب دکانیں بند ہو چکی ہیں، کسی قسم کی ٹرانسپورٹ ملنے کی توقع بھی عبث ہے، کچھ دیر میں شام گہری پڑ جائے گی، یہاں اکیلے اس لاچاری کی حالت میں کب تک بیٹھی رہیں گی؟ اس کے حقیقت پسندانہ انکشاف نے اندر ہی اندر اسے ہلا کے رکھ دیا تھا، مگر ضرورت اور مصلحت کے آگے ضدی انا کے پردے حائل ہو گئے تھے۔ جائیں جائیں مسٹر، اپنا راستہ ناپیں۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر شیشہ اوپر چڑھا لیا تھا۔ ارسل کے اشارے پر واقعی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ اس نے تھکے تھکے کھنچے ہوئے اعصاب سمیٹے اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کتنی ہی دیر سوچوں کے سمندر میں ڈبکیاں لگانے کے باوجود جب اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بیزاری کے عالم میں آنکھیں کھول دی۔ ماحول پر چھایا سناٹا اس کی سٹی گم کرنے لگا۔ اس طرح کب تک بیٹھی رہوں گی بے یار و مددگار؟ وہ صحیح معنوں میں ہراساں ہو گئی۔ اب تو ارسل کو گئے بھی پون گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ اللہ جی، کہاں پھنس گئی؟ اس نے ماتھے پر بے قراری سے ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا اس کے ساتھ ہی چلی جاتی، اب تک پہنچ بھی چکی ہوتی اور ہیٹر کے آگے کمبل میں بیٹھ کے گرم گرم چائے پی رہی ہوتی، یہاں چوہے دان میں تو نہ پھنسی ہوتی۔ ہائے کاش چلی ہی جاتی، خواہ ضد بندھی۔ اسے پچھتاوے ستانے لگے، یہاں کون آنے والا ہے میری مدد کو؟ اگر یوں ہی رات ہو گئی تو؟ اندیشوں کے ناگ دماغ میں پن پھیلائے سرسراتے پھر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ریڈ سوزوکی ایک جھٹکے سے رکی اور اس میں سے نیلی جینز والا بندہ بسرت نکل کے بارش سے بچتا بچاتا تیزی سے اس کے سمت آ کے ڈرائیور سیٹ کا شیشہ بجانے لگا۔ عاطف؟ پہلے تعجب اور پھر مسرت نے اسے گنگ سا کر ڈالا۔ جلدی آؤ بھئی، ورنہ بھیگ جاؤ گی بری طرح۔ توبہ، کیا غضب کی بارش ہو رہی ہے! تمہیں کس حکیم نے مشورہ دیا اس خطرناک موسم میں تنہا باہر نکلنے کا؟ اس کے لیے دروازہ کھول کر وہ تیزی سے دوسری سمت سے ڈرائیونگ سیٹ پہ براجمان ہو کے ٹھنڈے یخ برف ہوتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر گرمائش پیدا کر رہا تھا۔ اف اللہ، شکر ہے خدایا، عاطف تم نہ آتے تو شاید کچھ دیر بعد میرا ہاتھ ہی فیل ہو جاتا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر کھولی تھی، لیکن گاڑی کا کیا ہوگا؟ فی الحال گاڑی کی نہیں، اپنی جان کی خیر مناؤ۔ وہ روڈ پر گاڑی ڈالتا دھیان سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، اب کل ہی کچھ ہو سکے گا۔ تم نے اچھی طرح لاک تو کر دی تھی نا؟ ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ، نانی زیادہ غصے میں تو نہیں تھی؟ اس کی بات کا جواب دے کر وہ تشویشناک انداز میں پوچھنے لگی تاکہ پہلے سے خود کو ذہنی لحاظ سے تیار کر لوں ان کے زبردست تواضع برداشت کرنے کے لیے۔ میں کیا جانوں؟ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ ہیں تو کیا تمہیں نانی جان نے نہیں بھیجا؟ زرشا کو اعلیٰ درجے کا تعجب لاحق ہو گیا۔ نانی؟ وہ ہنسا۔ ارے بھائی نہیں بھائی، مجھے تو ارسل بھائی نے فون کر کے تمہارے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتا کے تمہیں پک کرنے کے لیے کہا تھا۔ ارسل؟ وہ دھک سے رہ گئی۔ مگر وہ… ہاں بھائی، انہوں نے ہی اطلاع کی تھی، اس نے موڑ کاٹتے ہوئے لاپرواہی سے بتایا۔ تو گویا نانی کو خبر نہیں ہوئی تھی اس کی حماقت کی؟ وہ تو سمجھ رہی تھی نانی نے عاطف کو اس کے تلاش میں بھیجا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر حیرت میں غوطہ زن رہی، یقین جو نہیں آ رہا تھا ارسل اتنی ہمدردی کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ ارسل کیا، ختیجہ ہاؤس کے کسی بندے سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ گھر آ کر نانی کی ڈانٹ سننے کے دوران بھی وہ یہی سوچتی رہی تھی، آخر ارسل نے اتنی انسانیت کا مظاہرہ کیوں کر کیا؟ ہیلو بھائی، کیا مصیبت ہے؟ کچھ منہ سے پھوٹیے بھی۔ مسلسل 3-4 بار ہیلو کرنے کے باوجود جب دوسری طرف خاموشی رہی تو وہ جھنجھلا کر تقریباً برس ہی پڑی۔ جواب میں ہلکے سے گلا صاف کرنے کی آواز سنائی دی، گویا موصوف بات کرنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ چلیے آپ کا انتظار ختم کروا دیتے ہیں۔ کہ یہ مزاد شریف کیسے ہیں؟ آواز سن کر وہ اچھل ہی تو پڑی۔ تو یہ آپ موصوف تھے؟ اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ دوسری طرف سے نہایت شرافت سے پوچھا گیا تھا۔ انداز ایسا تھا گویا ازل و ابد سے آپس میں محبت و یگانگت کا رشتہ رہا ہو۔ میری طبیعت کو کیا ہونا تھا؟ وہ جھلائی۔ چلیے پھر میری پوچھ لیجئے، اس نے جیسے صلاح دی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ جائیے کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، وہ تنک کے بولی۔ وہ ایسا ہے کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، تو گدھے ہوں گے آپ خود، ایڈیٹ۔
اپنی شان میں کی گئی اس گستاخی کو ہضم کرنا اس کے لیے کیسے ممکن ہوتا؟ بھنا کر فون پٹخ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر فون بجنے لگا۔ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کوئی توجہ نہ دی، مگر فون مسلسل بجتا چلا گیا، حتیٰ کہ اوپر سے نانی کی با آواز بلند ڈانٹ سنائی دی۔ اے زری، کیا بہری ہو گئی ہو؟ میرے اوپر بیٹھی کے کانوں میں سوراخ ہونے لگا ہے اور تمہیں سرانے بیٹھے اس کی آواز نہیں کان پڑ رہی؟ کہاں غرق ہو گئی ہو آخر؟ اسے توہن کرہن اٹھنا ہی پڑا۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ وہ ماؤتھ پیس میں دھاڑی تھی۔ ارے خیریت تو ہے زرشا بھائی، یہ کون سا طریقہ ہے فون اٹینڈ کرنے کا؟ دوسری طرف سے شاہین خالہ نے اس کی خبر لی۔ اف، وہ دانتوں تلے زبان داب کے رہ گئی۔ اور جو نانی کو خبر ہو جاتی تو وہ کلاس لیتی کہ یاد ہی رہتا۔ سوری خالہ، میں سمجھی کوئی اور ہے۔ اور سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ ٹونی کیسا ہے؟ آپ آئی ہی نہیں اتنے دنوں سے ادھر۔ اس نے انہیں ادھر ادھر کی باتوں میں لگا لیا۔ فون رکھ کر وہ پلٹی ہی تھی کہ پھر بج اٹھا۔ کیا پھر کوئی بات یاد آ گئی شاہین خالہ کو؟ اسے خاصی الجھن ہوئی۔ ہیلو، اس نے نہایت شرافت اور ملائمت سے آغاز کیا۔ وعلیکم ہیلو، جیتی رہیے۔ دوسری جانب سے بڑے خلوص سے اسے دعاؤں سے نوازا گیا تھا۔ اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں پیچھے پڑ گئے آپ میرے؟ پیچھے اور آپ کے؟ دوسری طرف سے استہزائیہ ہنسی ابھری۔ محترمہ، نانی سمیت آپ کی خوش فہمی ابھی تک بحال ہے؟ خیر، اس میں آپ لوگوں کا کیا قصور؟ کیا ان باتوں کے لیے زحمت دی جا رہی ہے؟ اس کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ تم سے دراصل ایک کام تھا۔ وہ انسانیت کی جون میں آ گیا۔ کیسا کام؟ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں دریافت کر رہی تھی۔ اور میں تمہارا کام کیوں کرنے لگی؟ اس نے کوئی لحاظ روا نہیں رکھا تھا۔ کام تمام کرنے والا کام نہیں ہے، فکر نہ کرو۔ اور جہاں تک کیوں کا سوال ہے تو محترمہ، میں نے بھی تو آپ کا کام کیا تھا۔ آپ کی ذات پر اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ میری ذات پر احسان؟ اور وہ بھی آپ نے کیا؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ کیا محترم ارسل ایاز خواب میں مخاطب ہیں؟ ذرا یاد کرو، جب بھری برسات میں تم گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا بیٹھی تھی اور میں نے تمہاری نانی کو ہوا تک بھی نہیں لگنے دی تھی اس واقعے کی۔ انہیں بس اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ عاطف لوگوں کے ہاں ہے اور تھوڑی دیر بعد آ رہی ہے۔ پھر عاطف کو فون کر کے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ سوچو، اگر عاطف نہ آتا تو اس دن ویران سنسان جگہ پر بے یارو مددگار بیٹھے بیٹھے تمہارا کیا حال ہوتا؟ میں نے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں جوڑے تھے مدد کرنے کے لیے۔ وہ احسان مانے بغیر تڑک کے بولی۔ خود ہی ہیرو بننے کا شوق چڑھا تھا۔ تب تو خیر ایسا ارادہ نہیں تھا، مگر اب شاید بننا ہی پڑے۔ کیا خیال ہے؟ اصل حقیقت نانی جی کو بتا دوں اس دن کی؟ اف اللہ، وہ دانت پیس کے رہ گئی۔ کمبخت، کس قدر دیدہ دلیری سے بلیک میل کر رہا تھا۔ اچھا بولیے، بکیے، کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے آپ پہ؟ مارے باندھے اسے پسپا ہونا ہی پڑا تھا۔ پہلے تھوڑا سا کول ڈاؤن تو ہو جاؤ، بتا ہی دیتے ہیں۔ جواب میں نہایت سکون کے عالم میں ایک طویل سانس چھوڑی گئی تھی۔ زرشا ہونٹ کاٹتے ہوئے خون کے گھونٹ پی کے چپ کھڑی اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ وہ ایسا ہے کہ ان دنوں دادی جان کے جبر کی چکی میں پیس رہا ہوں۔ ان کی شے پر سب گھر والے ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، بلکہ جان کو آ گئے ہیں۔ جسے دیکھو میری شادی کرانے کے لیے جان سے گزر جانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ہر آئے گئے کے سامنے یہی گرما گرم موضوع لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میری جان زیک کر کے رکھ دی ہے انہوں نے۔ راتوں کی نیندیں اور دن کا چین حرام ہو گیا ہے۔ کوئی میری سننے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا تم سے موت گزارش ہے کہ کسی طرح دادی جان کے دل سے یہ خیال بد رفع کر دو۔ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ بھائی اتنی سی بات تم خود کیوں نہیں بتا دیتے دادی بی کو؟ ارسل کی داستان غم نے کچھ ایسی گداز کیفیت اس کے دل میں پیدا کر دی تھی کہ وہ سابقہ مخاصمانہ تعلقات کو یکسر فراموش کر گئی تھی اور بڑے خلوص اور سچائی سے اس کو مشورے سے نوازا تھا۔ کہاں سنتا ہے کوئی میری؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔
ایسا کرو تم کہہ دو کہ میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں۔ زرشا نے ایک اور تجویز پیش کی۔ وہ کہیں گی کون ہے، لاؤ سامنے پھر۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ارسل کا خدشہ اس کے بھی دل کو لگا۔ اچھا ایسا ہے ارسل کہ فی الحال تو کوئی حل میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ رات کو سکون سے اس مسئلے کے بارے میں سوچوں گی، پھر کل تمہیں کچھ بتا سکوں گی۔ ٹھیک ہے، بلکہ کل تم ادھر ہی چلی آنا، مل کر دماغ لڑائیں گے، شاید کوئی حل سوجھ ہی جائے۔ ٹھیک ہے، اوکے دین، خدا حافظ۔ اگلے دن لان کے سرسبز اور قدرے پرسکون گوشے میں وہ دونوں سر جوڑے مسئلے کا حل تلاش کر رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے، تمہیں کوئی حل پسند ہی نہیں آتا؟ 298 حل بتا چکی ہوں اب تک۔ بالآخر وہ بگڑ گئی تھی۔ سارے مشورے اتنے بوگس اور پھسپھسے بھی تو ہیں، نہیں چل سکتے اس طرح کے حل۔ ارسل نے سمجھانے والے انداز میں سر ہلایا۔ میرے نزدیک تو یہی درست ترین حل ہے کہ تم دادی سے کہو تمہارا کسی کے ساتھ چکر تھا، پھر وہ لڑکی کہیں کھو گئی، تمہارے پاس اس کا ایڈریس، فون نمبر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب جب وہ لڑکی مل جائے گی تو شادی کر لوں گا، سارا قصہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اچھا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ غور کرنا پڑے گا کہ چل سکتا ہے کہ نہیں، ویسے کافی حد تک معقول تو لگ رہا ہے۔ نہیں تم نکال لو نقص اس میں سے بھی، وہ چڑ کر بالآخر گھورتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تو دیکھا جائے گا، ویسے گھورا کم کرو ذرا، ورنہ میں بھی گھور سکتا ہوں یوں۔ اس نے بھی اسی کے سے انداز میں جواب دے کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، دونوں کی نظریں ملی تو آنن فانن جیسے کوئی کوندا سا لپک گیا۔ عین اسی وقت نبیل کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے ڈیک پہ لگا گانا پوری آواز سے فضا میں گونجنے لگا۔ دیکھا تمہیں تو دل بے قرار ہو گیا، پہلی نظر میں تم پہ دل نثار ہو گیا، اے جانے جانا مجھ کو تم سے پیار ہو گیا۔ ایک لمحہ ہی آیا تھا دونوں کے بیچ، مگر اس ایک لمحے نے دونوں کی ماہیت قلب بدل کے رکھ دی تھی۔ ارسل کی شوخ چمکیلی آنکھیں اس کے خوابناک چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور زرشا کی نگاہیں اس کی وارفتہ چمک سے بوکھلا کترا کر جھکتی چلی گئی تھی۔ حاضرین، چائے حاضر ہے۔ نگین ٹرے گھاس پہ رکھتے ہوئے دھم سے ان کے قریب بیٹھی تو ان کی بے خودی بھی جیسے ٹوٹ کر ہوش مندی میں تبدیل ہوتی گئی۔ لائیے چائے، چاہ کے ساتھ۔ ارسل نے بڑے دل فریب انداز میں مسکرا کر زرشا کی سمت دیکھا تھا۔ ہاں پھر تم کیا بتا رہی تھی، کون سا حل آزمانا چاہیے؟ نگین جمیلہ خاتون کے بلانے پر اندر کی سمت بڑھی تو ارسل نے زرشا سے دریافت کیا۔ انداز میں ایک نامعلوم سی ملائمت رچ گئی تھی۔ دیکھ لو جو بھی مناسب لگے۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں دھیمی سی جھجک در آئی تھی۔ بیٹھو نا، کہاں چل دی؟ نانی انتظار کر رہی ہوں گی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ جانے کیوں وہ اس کی سمت دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس کا سامنا کرنا بہت دشوار اور کٹھن مرحلہ محسوس ہو رہا تھا، خصوصاً اس کی بولتی ہوئی شفاف گہری بھوری آنکھیں جیسے اپنے وجود کے روئیں روئیں میں حرارت پھیلاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ارسل کچھ سمجھ کر مسکرا دیا تھا۔ اچھی طرح دیکھ لیجیو، ساری چیزیں رکھ لی ہیں نا؟ دادی بھی نے کوئی تیسری دفعہ جمیلہ خاتون کو یاد دہانی کرائی تھی۔ فکر نہ کریں دادی بھی، آدھا بکرا پورے کا پورا سامان میں محفوظ ہو گیا ہے، نبیل نے ان کی تسلی کرائی تھی۔ چپل کباب بنا کے رکھ لیے تھے جمیلہ؟ دادی بھی کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ جی بالکل، اور اتنی وافر مقدار میں ہیں کہ بوقت ضرورت برسائے بھی جا سکتے ہیں۔ نبیل نے پھر دخل در معقولات کی تھی۔ تجھ سے کون پوچھ رہا ہے، خامخواہ میں ٹانگ اڑا رہا ہے؟ دادی کچھ کھسیا کر اس پر بگڑی تھی۔ سب جانتے تھے کہ دادی بھی کھانے پینے کی بہت شوقین تھی، خصوصاً خصوصی مواقع پر ان کی بھوک زوروں سے چمک اٹھتی تھی۔ یہ بقر عید کا دوسرا دن تھا۔ ان لوگوں نے پروگرام بنایا تھا کہ دوسرے دن ہنا لیک پر پکنک منائیں گے، اس لیے کل سے ہی تیاریاں عروج پر تھیں۔ وہ لوگ تو یوں تیار ہوئے تھے گویا آج ہی عید ہو ان کی۔ حیات صاحب اپنی مصروفیات کے سبب اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے آفس سے ٹویوٹا ہائی ایس بھجوا دی تھی۔ خدا کر کے یہ قافلہ اپنی منزل کو روانہ ہوا۔ راستے میں خوب زور و شور سے گانے بجانے کا مقابلہ ہوا، کبھی
سبھی کے دل شوخی و شرارت سے لبریز تھے۔ شادوں فرحاں جھیل کنارے پہنچے۔ ارد گرد پھیلے وسیع سبزہ پر ڈیرا جما کر ابھی جھیل کی سیر کا پروگرام سیٹ کیا جا رہا تھا کہ دفعتاً نبیل کی نظر کچھ دور پرے کشتی میں سیر کرتی عائشہ بیگم، شاہین، ٹونی اور زرشا پر پڑی۔ جھیل کے سبز پانیوں پر کشتی ایک تواتر سے تیر رہی تھی اور سوار ٹھنڈی ٹھنڈی لطیف ہوا کا لطف بھرپور طریقے سے اٹھا رہے تھے۔ ارے بھائی وہ دیکھو، اس نے دوسروں کی توجہ اس سمت مبذول کروائی۔ سب نے چونک کر دیکھا تھا۔ اے لو آ پہنچی یہ محترمہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کو۔ دادی بھی کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ بھلا ان کو کیسے خبر ہو گئی کہ ہم لوگ بھی آج نکلے ہوئے ہیں؟ دادی کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا۔ ادھر عائشہ بیگم بھی ان کی فیملی کو دیکھ چکی تھی۔ چلو جی ہو گئی چھٹی، غارت ہو گئی ساری سیر و تفریح۔ بھلا ان کو کس نے اطلاع دی؟ جواب میں زرشا دھیمے انداز میں مسکرا دی تھی۔ ابھی عید سے چند روز پہلے ہی تو باتوں باتوں میں اس نے ارسل کو بتایا تھا کہ عید کے دوسرے روز وہ لوگ ہنا لیک پکنک کے لیے جائیں گے۔ گویا ارسل نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ پروگرام بنایا تھا۔ خدیجہ نے اچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے۔ نانی کی پیشانی پر بہت سے ناگوار بل پڑ گئے تھے۔ جھٹ سے خبر ہو جاتی ہے کہ 2 گھڑی کو ہم سکون چین سے بسر کرنے کے لیے کہیں نکلے ہیں اور آپ پہنچتی ہیں منہ اٹھائے۔ وہ متنفر امیز انداز میں بڑبڑا رہی تھی۔ چلیں چھوڑیں نا نانی، کیوں موڈ آف کر رہی ہیں؟ ہم نے کون سا ان کے ساتھ مل کے تفریح کرنی ہے؟ آپ پرواہ ہی نہ کریں، کوئی نوٹس ہی نہ لیں ان کی موجودگی کا۔ زرشا نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر سمجھایا، پھر دھیان بٹانے کو پوچھنے لگی، کیا خیال ہے ادھر نہ چلیں پہاڑی پر؟ اس نے جھیل کے عین بیچوں بیچ بنائی پہاڑی کی سمت اشارہ کیا، پھر ان کی رضا جان کر ملا کو اس سمت کشتی موڑنے کا کہہ دیا۔ اسی دوران ارسل وغیرہ بھی 2 کشتیوں میں سوار ہو کر جھیل کی سیر کے لیے میدان میں آ چکے تھے۔ ان کا رخ بھی پہاڑی کی سمت تھا۔ پہاڑی کے اوپر پارک بنا ہوا تھا، سنگی بینچ لگے ہوئے تھے، تاہم ابھی تک کوئی اور شخص انہیں ادھر نظر نہیں آیا تھا۔ عید کی چھٹیوں کے باعث زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں یا تو مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے تھے یا مہمانداری نبھا رہے تھے۔ دھیان سے دیکھ کے چڑھنا چڑھائی۔ کشتی کنارے لگی تو نانی نے خاص طور پر زرشا کو تاکید کی، یوں بھی تجھے اندھوں کی طرح چڑھنے اترنے کی عادت ہے، ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اوپر جانے کے لیے بلدار راستے بنے ہوئے تھے، اونچائی خاصی زیادہ تھی اور گرنے کے چانسز بھی بہت تھے۔ ادھر دادی لوگوں کی فیملی بھی پہاڑی کی سمت لنگر انداز ہونے کو تھی۔ اف اللہ، سانس پھول گیا میرا تو۔ تھوڑی سی چڑھائی کے بعد زرشا تو ہانپنا شروع ہو گئی۔ ہائے آپی، میں تو بالکل نہیں تھکا۔ زرشا پر ایک افسوسناک نظر ڈال کر ٹونی میاں نے نہایت فخریہ انداز میں اطلاع دی تھی۔ ارے بھائی، چڑھائی چڑھنا اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ زرشا کے چہرے پر تھکن اور کوفت کا پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ نانی اور شاہین خالہ خاصی مسافت طے کر چکی تھی اور پھر ہونی ہو کر رہی۔ کافی سے زیادہ بلندی طے کرنے کے بعد ایک لمحے کو وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی۔ ایک جھٹکے سے منہ پر آنے والے سرمئی چمکیلے بالوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک زبردست چکر آیا اور پھر جیسے زمین و آسمان اسے گھومتے محسوس ہوئے۔ توازن بگڑا اور انہی اکھڑتے قدموں سمیت وہ نیچے آ گری۔ نیچے کیا تھا؟ جھیل کا سبز گہرا پانی اسے اپنی آغوش میں لینے کو بےتاب تھا۔ خوف کی شدت سے بے ہوش ہوتے ہوئے اس کے ذہن میں آخری احساس بس اتنا تھا کہ 2 مضبوط ہاتھوں نے پانی کی پرسکون سطح چھونے سے قبل اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بہت مختلف سچویشن میں پایا۔ اس کے ارد گرد بہت سے چہرے جھکے ہوئے تھے۔ نانی، شاہین، ٹونی اور عاطف کے علاوہ ارسل، دادی بھی، جمیلہ خاتون اور دوسرے سب فکر مندی سے اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ دھیرے دھیرے پپوٹوں کو مسلتے ہوئے اس نے ایک تکلیف دہ احساس کے تحت احساس کے ساتھ جسم کو حرکت دینا چاہی، مگر کراہ کر رہ گئی۔ لیٹی رہو آرام سے۔ بہت سی آوازیں اور ہاتھ اس کی حرکت کے جواب میں اس کے کانوں اور بازو سے چھوئے تھے۔ کتنی دفعہ کہا ہے زری، دیکھ کے چلا کر بچے، دھیان سے۔
نانی کی بھیگی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے بچاؤ ہو گیا ہے۔ دادی بی کا فکر مندانہ لہجہ اس کے لیے بڑا نامانوس سا تھا۔ اگر ارسل عین ٹائم پر پیچھے سے تھام نہ لیتا تو شاہین خالہ نے جھرجھری سی لی تھی۔ بچانے والی تو اللہ کی ذات ہوتی ہے بیٹی، انسان تو صرف وسیلہ بنتا ہے۔ جمیلہ خاتون نے بڑے مشفق انداز میں خالہ کی تسلی کرائی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس اتفاقی حادثے نے دونوں خاندانوں کو عارضی طور پر یکجا کر دیا تھا۔ باجی آپ کا سر دباؤں؟ ندرت اس کا ہاتھ تھامے بڑے خلوص سے عجیب و غریب پیشکش کر رہی تھی۔ لو جی، ان کی عقل کو غالباً ڈائریا ہو گیا ہے۔ وہ مشکل سے ہوش و حواس کی دنیا میں آئی ہیں، یہ ان کا گلا دبا کے دوبارہ انہیں۔ نبیل نے ندرت کی پیشکش پر اس کی خبر لیتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ میں نے سر دبانے کو کہا تھا نبیل بھائی۔ ندرت نے خاصی ناراضگی سے اسے جوابی طور پر گھورا تھا۔ بھائی تمہاری نظر خاصی کمزور ہے، اور دوسرا سر اور گردن کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تم اس کی پیمائش میں غلطی کر جاؤ۔ تمہاری جیومیٹری بھی تو کمزور ہے نا۔ نبیل نے نہایت معصومیت سے توجیہ پیش کی تھی، اور زرشا تکلیف میں ہونے کے باوجود ہنس پڑی تھی۔ وہ اس وقت پہاڑی کے اوپر بنے پارک میں بینچ پر دراز تھی۔ دادی بھی نے بڑی چاہت سے اسے سہارا دے کے بٹھاتے ہوئے 7 اپ میں دودھ ملا کے پلایا تھا، اور تو اور رفت نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے اسپیشل سینڈوچز اسے پیش کیے تھے۔ شکریہ۔ واپسی پر ایک لمحے کے لیے اس کی ارسل سے علیحدگی میں بات ہوئی تو دھیمے سے متشکرانہ لہجے میں کہا، کس بات کا؟ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ در آئی تھی۔ مجھے بچانے کا۔ اس کی مسکراہٹ اور لہجے کی شوق سی حرارت نے زرشا کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں بچا کر اپنی زندگی بچائی ہے۔ ادھر ادھر دیکھ کر بڑے دھیمے سے اس کے قریب جھکتے ہوئے اس نے سحر انگیز لہجے میں کہا تھا۔ زرشا نے پزل ہو کر مستربانہ پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ وہ کچھ ایسے انہماک سے اس کا چہرہ تک رہا تھا کہ اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ہاتھوں کو نروس سے انداز میں مسلتے ہوئے اس نے فوراً پلکیں اور گردن جھکا لی تھی، اور پھر کچھ رکے الجھے انداز میں شاہین خالہ کے پیچھے ہو لی تھی۔ دیکھا تمہیں تو دل یہ بے قرار ہو گیا۔ او جانے جانا، ہم کو تم سے پیار ہو گیا۔ بڑے سرشار سے مگن سے انداز میں وہ سیٹی پر دھن بجا رہا تھا۔ خیریت تو ہے بھائی میاں؟ گانا تو یہ میری کلیکشن میں سے ہے، اور زبان پر آج کل آپ کے بڑا سننے میں آ رہا ہے۔ نبیل کو اچھی خاصی فکر ہو چکی تھی۔ جواب میں وہ ہنس پڑا، بس یار ایسے ہی دل آ گیا ہے اس گانے پہ دراصل۔ ہیں؟ یہ حادثہ کب اور کیسے اور کیوں کر رونما ہوا؟ نبیل کو اس انہونی پر خاصا اچنبھا ہوا تھا۔ کسی کو کیا کہ خود دل کو خبر ہونے نہیں پاتی، بدل جاتی ہے نظر انتخاب آہستہ آہستہ۔ سامنے ٹیرس پہ جھکی لون کی سمت متوجہ سبز اور سرخ پرنٹ کے کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے فریش سی زرشا پر نگاہ خاص ڈالتے ہوئے اس نے بڑی رسانیت سے شعر پڑھا تھا۔ نبیل سچ مچ حیرت میں ہچکولے کھانے لگا۔ آپ کو شعر بھی یاد آنے لگے؟ یعنی کہ اسے سچ مچ خاصا صدمہ ہو رہا تھا۔ معاملہ گڑبڑ ہے اس کا مطلب ہے نا؟ اس نے اون سلائیوں سے الجھی نگین کی طرف تائید طلب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ سادگی سے مسکرا کر بغیر کوئی کمنٹ دیے اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ زرشا کی نظریں بھی اپنے لون سے ہٹ کر ان کے لون کی سمت آ چکی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے سامنے موجود تھی۔ سرخ و سبز رنگین لبادے میں اس کے حسن بے مثال کی جگمگاہٹ اور نرماہٹ مزید اجاگر ہو کر اسے شعلہ جوالا بنا رہی تھی۔ آئیے آپ بھی آئیے، یہاں بڑا اہم مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، جس میں ایک ذہین و فطین دماغ کی کمی ہم محسوس کر رہے تھے۔ نبیل نے اپنے مخصوص انداز میں اسے خوش آمدید کہا تھا۔ ایسا کون سا مسئلہ درپیش ہو گیا؟ وہ نرم سبز گھاس پر بے تکلفی سے چوکڑی مار کے بیٹھ گئی تھی۔ یہ اپنے بھائی ارسل ایاز کے دل کے نٹ بولٹ کچھ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، جس سے فائدہ اٹھا کے کوئی دل کی چوکھٹ عبور کر کے اندر آ گھسا ہے۔
نبیل نے نہایت سنجیدگی سے مطلع کیا تھا۔ زرشا نے بے ساختہ چونک کر ارسل کی سمت دیکھا، مگر اس کی پہلے سے اپنی جانب نگران آنکھوں سے تصادم ہونے پر یکلخت نگاہ کے ساتھ ساتھ رخ بھی قدرے موڑ لیا تھا، تاہم چہرے پر آنے والے رنگ کوشش کے باوجود چھپا نہیں سکی تھی۔ یہ تو بڑے بہادر ہیں، انہیں چاہیے کہ ہمت کر کے اس جبرن اندر داخل ہونے والے کو باہر نکال پھینکیں۔ اس نے درزیدہ نظروں سے ارسل کو دیکھتے ہوئے رکے رکے سے لہجے میں کہا، کچھ معاملات میں ساری بہادری اور جواں مردی دری کی دری رہ جاتی ہے۔ ارسل کا ذو معنی انداز اس کے گالوں کو گلابی کر گیا۔ تعلق بڑی آہستگی سے، بڑے غیر محسوس طریقے سے پروان چڑھتا ہے۔ یکلخت جب احساس ہوتا ہے تو دل کی دھڑکنیں انوکھے طریقے سے راگ الاپتے ہوئے بے ترتیب ہونے لگتی ہیں۔ پھر رفاقتوں سے بھرپور لمحے اس آگہی کو مزید پختہ کر کے یقین و ایمان کی منزل تک لے آتے ہیں۔ پھر پلٹنے کا کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا۔ تعلق کی وہ ننھی سی اینٹ دیوار چین سے بڑھ کے مضبوط ہو جاتی ہے۔ انہیں خبر بھی نہیں ہوئی، غیر محسوس انداز میں ایک دوسرے کی زندگیوں کا حصہ بنتے گئے۔ دوئی کا ہر احساس جیسے حرف غلط کی طرح مٹ گیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچی تھی۔ اس دن نبیل نے بتایا تھا ارسل بھائی اوپر ٹیرس پہ ہیں۔ ٹیرس کا بھاری آبنوسی دروازہ اس نے بڑے بے آواز انداز میں کھولا تھا، پھر باعجلت دوسرا جالی والا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جیسے غیر مرئی طاقت نے اسے انہی قدموں پہ جمع رہنے پر مجبور کر دیا۔ ایک پر اسرار سا احساس برقی رو کی طرح اس کے رگ و پے میں دوڑنے لگا تھا۔ شاید یہ اسرار نگین کے سوالیہ لہجے میں تھا جو اس کے اندر یکلخت سرایت کر گیا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی، ارسل یہ کیا چکر ہے تمہارا زرشا کے ساتھ؟ جواب میں وہ ہنس پڑا، پھر نشست تبدیل کرتے ہوئے دونوں ہاتھ سر اور گردن کی پشت پہ باندھ کر آرام دہ کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ لاپرواہ انداز میں بولا، کیا مطلب؟ کون سا چکر بھائی؟ کیا سیریس ہو تم اس کے ساتھ؟ نگین نے دو ٹوک پوچھا۔ کس معاملے میں؟ ارسل نے سر پہ آئے بال بے نیازی سے پیچھے کیے تھے۔ اب بنو نہیں، اچھا؟ نگین نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ ویسے ارسل یہ سب اچھا نہیں ہو رہا۔ وہ یکلخت سیریس ہو گئی تھی۔ تم جانتے ہو دونوں فیملیز کے درمیان تعلقات کتنے کشیدہ اور ناخوشگوار ہیں۔ اول تو زرشا کی نانی ہی نہیں مانیں گی، اور جو بالفرض وہ مان بھی جائیں تو بھی دادی بھی سے یہ درخواست کرنے کی جرت کس میں ہوگی؟ وہ تو قیامت تک ایسا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گی، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے منہ سے یہ بات سن کے صدمے سے وہ خدا نخواستہ ہوش ہی کھو بیٹھیں۔ عائشہ ہاؤس والوں نے ہمارے ساتھ کچھ کم تو نہیں کیا؟ وہ خیال انگیز نظروں سے ارسل کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ جواب میں ارسل کا طویل جاندار قہقہا فضا میں بکھرتا گیا۔ ارے پاگل، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں زرشا کے لیے سنجیدہ ہوں؟ میں بھلا اس لڑکی کو اپنا سکتا ہوں جس کی ماں اور نانی نے میرے باپ کی، میری ماں کی اور دادی بھی کی عزت نفس مجروح کی، جس کے باپ نے میرے باپ کی خودی، انا اور مردانگی پر کاری ضرب لگائی، جس کی نانی نے ظلم اور سفاکیت کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے میرے باپ کی مضبوط شخصیت پرزے کر کے بکھیر دی۔ میں اس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو کیسے اپنے شریک حیات کا مرتبہ دے سکتا ہوں؟ میں ایسا کر سکتا ہوں بھلا؟ اپنے لہردار گھنے بالوں میں مضطربانہ انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بے تحاشا کہہ رہا تھا۔ زرشا کے دل کو جیسے کسی نے فولادی پنجے میں جکڑ لیا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ نگین حیرت سے دریافت کر رہی تھی۔ ایک ڈرامہ، محض ڈرامہ۔ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ اسے بیوقوف بنانے کا، اپنے دام میں گرفتار کرنے کا۔ عائشہ بیگم نے بڑے اہتمام اور انتظام سے میرے باپ کے ارمانوں کا خون کیا تھا۔ ایک تماشا انہوں نے میرے باپ کو دکھایا تھا اور اب ایک تماشا میں انہیں دکھاؤں گا۔ جب وہ اپنی لختے جگر کو بے قرار و بالکل تڑپتا سلگتا دیکھیں گی تو احساس ہوگا کہ ٹوٹے دل کی کرچیاں چننا کیسا اذیت ناک مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ ارسل کی بھوری شفاف آنکھوں میں وحشت اور اضطراب کی لہریں کروٹ لے رہی تھیں۔ چہرے پر ایک نامعلوم سے آزردہ احساس کی تپش نمایاں تھی۔ نگین دم بخود سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ ارسل، میں نہیں جانتی تھی تم اتنے اذیت پسند اور منصوبہ ساز بھی ہو سکتے ہو۔
تمہاری شخصیت کا یہ پہلو پہلی بار میرے سامنے آیا ہے۔ میں تو تمہیں ایک لاؤبالی سا بے فکرہ سا شوخ نوجوان ہی سمجھتی تھی۔ نگین، وہ لوگ کبھی قابل معافی نہیں ہوتے جو دوسروں کی عزت نفس پہ پاؤں رکھ کے اپنے غرور کے محل تعمیر کرتے ہیں، جو کسی کے سچے جذبات اور قدردان لہجوں پہ ایمان لانے کے بجائے ظاہری مرمری سراپے اور چاند چہروں کی چمک دمک سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت، وہ لمحے بابا جان پر اور دادی بی پر کیسے قیامت خیز اور دردناک ہوں گے، میں ان کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ انتقام کی یہ آگ تو بڑے عرصے سے میرے سینے میں دہک رہی تھی، بس موزوں وقت کی تلاش میں تھا۔ ارسل کے غم و غصے سے چٹکتے تڑکتے زہریلے لہجے کا ڈنک زرشا کی نس نس میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں اس بری طرح کانپ رہی تھیں گویا دم آخر آن پہنچا ہو۔ اس میں مزید سننے کی تاب رہی تھی اور نہ ہی خواہش۔ حلق، آنکھیں، ہونٹ، ہر شے سوکھتی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کچھ لمحے یوں ہی پیاسی کھڑی رہی تو ہوش و حواس کی دنیا ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ دروازے کے پٹ ہاتھ کی گرفت سے آزاد کر کے وہ مرتعش قدموں سے تیز تیز سیڑھیاں طے کرتی ہی چلی گئی۔ ادھر کون ہے بھئی؟ پٹ چھوڑ دیے جانے پر بج اٹھے تھے۔ ان کی آواز کان میں پڑتے ہی نگین نے پلٹ کر دیکھا تھا، مگر کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکی تھی۔ ایک طوفان تھا، ایک قیامت تھی تیز ہواؤں کی، جکڑ تھے جو اس کے وجود کو اپنے ساتھ بہائے چلے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کسی غیر مرئی قوت نے اس کے اعصاب کو منجمد کر کے رکھ دیا ہو۔ اس قدر بھیانک خواب تو اس نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ لمحے تو کبھی بھی اس کی ہستی مسکراتی پرسکون مطمئن زندگی میں نہیں آئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیسا سیلاب آیا تھا جذبات میں؟ وہ وارفتہ مہکتے گلاب جذبے، محبتوں کے جام لٹاتی بولتی شرارتی آنکھوں کا انہماک، لہجے کی ملائم ریشمی چھیڑ چھاڑ، لمس میں چھپی شدت جذبات سے گندھی جنونی سی تپش۔ اس کے اعصاب برف ہو رہے تھے۔ اگر یہ انتقام تھا تو نہایت اچھا انتقام تھا، واقعی یہی ہونا چاہیے تھا۔ نانی بھی اور مما پپا کی خود غرضی اور سرد مہری کا اس سے اچھا جواب اور ممکن بھی نہیں تھا۔ ان کی لاڈلی بیٹی کو اذیت کے آبلہ پا گھنے جنگلوں میں دھکیل کر ساری عمر وہی رہنے کے لیے اکیلا چھوڑ جانا ایک نہایت ہی واضح اور متوازن جواب ہے۔ لیکن کیا میں ایسے موڑ پر عائشہ ہاؤس والوں کو تنہا چھوڑ دوں؟ انہیں ملال اور پچھتاووں کی آگ میں جھونک دوں؟ کیا نانی بی کے چمکتے گلابی صحت مند چہرے کو خزاں رسیدہ بنا دوں؟ وہ جو میرے ہونے کے زام میں اتنے فخر اور انبساط سے سر اٹھائے مغرور پھرا کرتی ہیں، ان کا سر ہمیشہ کے لیے نیچا کر دوں؟ ان کی بے پناہ محبتوں کا یہ جواب دوں؟ اس کے اندر شدید اعصابی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ نانی بی کی شکست اور حد تک کیا مجھ سے برداشت ہو پائے گی؟ وہ اپنے اندر سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، میں تو ٹوٹی بکھری ہی ہوں، اس بوڑھے نحیف وجود کو کیوں اس عمر میں دکھوں سے نڈھال کروں؟ اس نے ایک فیصلہ کر لیا، ایک بہت سنجیدہ اور بڑا فیصلہ۔ ہیلو، اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں کہتے ہوئے وہ دھب سے اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ارسل نے فائلوں کے بیچ سے قلم تلاش کرنے کا ارادہ ترک کر کے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کی آنکھوں اور لبوں پر در آئی۔ ہاں بھئی، کہاں گم تھی اتنے دنوں سے؟ بس اپنی ذات کے سمندر میں گم تھی۔ ہیں؟ اس کے اس قدر سنجیدہ اور غیر متوقع جواب پر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ایک دم ہنس پڑی، ٹوٹے کانچ کی سی مضطرب کھوکھلی ہنسی۔ ایسے ہی فلسفہ جاڑ رہی تھی۔ ویسے اب سنجیدگی سے گم بلکہ غائب ہونے کا ارادہ؟ کیا مطلب؟ فلائی کرنا ہے بھئی، قاہرہ واپس، اس نے سرسری سے انداز میں بتایا تھا۔ ارسل کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا، فائلیں ایک طرف رکھ کے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار تھے۔ تمہارا یہ یکا یک پروگرام کیسے بن گیا قاہرہ لوٹنے کا؟ اچانک تو نہیں بنا بھائی، وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ سے اس کی فائل کے کور سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ منیب کا فون آیا تھا۔ منیب کون؟ اس نے استفہامی انداز میں بھویں اچکائیں۔
سبین خالہ کے بیٹے ہیں سب سے بڑے، پائلٹ ہوتے ہیں۔ بھئی کیا شاندار چیز ہے وہ۔ اس کے لہجے میں رشک، اپنائیت اور یگانگت کی جھلک تھی۔ ارسل نہایت خاموش نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہا تھا، گویا منتظر تھا کہ پوری بات سن کے ہی کوئی تبصرہ کرے۔ کہہ رہے تھے بھئی شرارت کی پڑیا، اب زیادہ عرصہ تمہارے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھتی ہوئی قریبی کیاری کے پھولوں سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے بڑے فریش سے کھلکھلاتے ہوئے انداز میں بتا رہی تھی۔ ارسل ہنوز چپ چاپ اس کی حرکات و سکنات اور لہجے پر غور کر رہا تھا۔ میں نے کہا 3 ماہ ہی تو ہوئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے، جب وہاں تھی تو جیب بھر کے لڑتے تھے مجھ سے، کہتے تھے جب تم پاکستان واپس جاؤ گی نا تو میں سکھ کا سانس لوں گا، اور اب 3 ماہ نہیں رہ سکے۔ دراصل پیار بھی تو بہت کرتے ہیں مجھ سے۔ اس کا لہجہ احساس محبت سے چور چور تھا۔ ارسل اسی جامد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سبین خالہ بھی بہت عرصے سے کہہ رہی ہیں واپس آنے کو، کہہ رہی تھی اب پکا پکا تمہیں لے آئیں گے، ایسی زنجیر سے باندھ دیں گے کہ واپس پاکستان جانے کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ وہ شگفتگی سے ہنس پڑی تھی۔ میں نے کہا خالہ مجھے واپس آپ کے پاس ہی آنا ہے، میرا کون سا دل لگ جائے گا آپ لوگوں کے بغیر، اور سچ بات تو یہ ہے کہ میں انہیں بہت مس کرنے لگی ہوں۔ واپس کب آؤ گی؟ ارسل کا لہجہ ایسا تھا گویا اس سوال کے پس پردہ اس کے عزائم کی کھوج لگانے کا ارادہ ہو۔ واپسی؟ وہ اوپر آسمان پر اڑتے پرندوں کے غول کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے اپنے آشیانوں کو پلٹ رہے تھے۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ واپسی تو اب شاید ہی ہو، یوں بھی کس کے لیے؟ ایک نانی اور خالہ شاہین ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی اتنے عرصے تک دور رہی ہوں، کیا فرق پڑے گا؟ نانی اور شاہین خالہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے یہاں تمہارا؟ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا عین اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور اس کی کھلی آنکھوں میں سیدھا جھانکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ لہجے میں گمبھیرتا سی تھی۔ یہیں سے زرشا کا امتحان شروع ہونا تھا۔ اسے اس لہجے، اس نگاہ اور اس قربت کے سحر سے خود کو مکمل طور پر بچا کے رکھنا تھا۔ یہیں سے دل کے اندر امٹتے شور مچاتے جذبات کے دریا پر بند باندھنے کا مرحلہ شروع ہوتا تھا۔ نہیں بھئی میں نے یہ کب کہا؟ تم سب لوگ بھی میرے اپنے ہو، مگر ارسل ظاہر سی بات ہے، ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے مخالف کنارے ہی نا۔ مگر اب تو یہ فاصلے سمٹ چلے ہیں۔ کہاں؟ وہ تردیدی طور پر ہنسی۔ یہ تو نظر کا دھوکہ ہے، رسم دنیا ہے، بلا دادی بھی اور نانی جان کے دلوں پر جمع سالوں پر محیط میل دھل سکتا ہے؟ ہم اس زمن میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ناممکن۔ اس نے سر کو ادھر ادھر جنبش دے کر قطعیت سے کہا۔ تو پھر اب تک جو کچھ ہمارے درمیان تھا وہ کیا تھا؟ وہ الجھ سا گیا تھا۔ وہ بھی نظر کا دھوکہ تھا؟ اس کے لہجے میں آزردگیاں سمٹنے لگی تھی۔ بھئی کچھ لمحات خوشگوار اور حسین گزارنے کے لیے دلوں سے وقتی طور پر بدگمانیاں بھلا دینا کون سا مشکل کام ہے؟ ورنہ ارسل سچی بات تو یہ ہے کہ وہ حد فاصل تو شروع سے ہمارے مابین موجود ہے۔ تم اپنے ابو کی شکست کا دکھ بھول سکتے ہو؟ میں اپنی جان سے عزیز نانی کی کو دغا دینے اور اکیلا چھوڑ دینے کا تصور کر سکتی ہوں؟ نہیں، ہم دونوں ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پھولوں کی پتیوں کو مسلسل دھیرے دھیرے مسل رہی تھی۔ ارسل کی پیشانی پر تفکر کی بے شمار لکیروں کا جال سا بچھ گیا تھا۔ تو پھر اس راستے پر لائی کیوں تھی مجھے؟ جب کسی کی چاہت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی تو پھر مجھے کیوں پھنسایا؟ وہ تن نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا اس کے بہت نزدیک آ گیا اور اپنی فولادی انگلیوں سے اس کے شانے سختی سے جکڑ لیے تھے۔ اس نے پیشانی پر آئے بال ایک ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا اور بڑی جسارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے براہ راست ارسل کی شعلہ بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور بڑے استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ ارسل کیوں بچوں کی سی باتیں کرتے ہو؟ کس نے کس کو پھنسایا؟ کس نے کس کے جذبات سے کھیلا؟ کس نے کس کو بے وقوف بنایا؟ کس کا کتنا قصور ہے یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی جان گئی ہوں۔ چھوڑو پرانی یادیں، پرانے قصے، رات گئی بات گئی۔ ڈرامہ تم نے اچھا کیا اور کردار میں نے بھی خوب نبھایا۔ اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے پرے ہٹاتے ہوئے وہ دوبارہ لاپرواہی سے پھولوں کی باڑ کی سمت بڑھ گئی تھی۔ چند ساتھ کو وہ جیسے پتھر کا ہو کے رہ گیا۔ اس کی پیشانی پر بے شمار قطرے پھوٹ نکلے، رنگ فک سا ہو گیا تو گویا اس کا پول کھل چکا تھا۔ اس دن نگین کو وہمہ نہیں ہوا تھا
کہ کوئی ادھر کھڑا تھا، وہ زرشا تھی۔ زئی، آئی ایم سوری، دراصل وہ سب تو مذاق وہ نہیں تھا، مذاق تو وہ تھا جو ہم نے محبت کی آڑ میں کیا، اور تمہیں معذرت خواہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ سچ تھا جو تم نے کہا اور میں نے سنا۔ اچھا ہوا ایک دوسرے کے دلوں کے میل اور بدگمانیاں کھل کے سامنے آ گئیں۔ خبر ہو گئی کہ ہم دونوں بہت خوبصورتی سے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ وہ جو ہی پشیمان سا ہو کر اس کے سمت مڑا تھا، اس سے پہلے ہی زرشا نے پلٹ کر اس کی بات کاٹتے ہوئے آرام سے وضاحت کر دی۔ ارسل کے دل پر جیسے برف کی سل سی دھر دی گئی۔ زری، اس کے لہجے میں عجب بیکلی اور بے چینی سی سمت آئی تھی۔ دراصل زری، یہ بات نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنے اندر کے جذبات کس طرح اس پہ عیاں کرے، کیونکہ یہ بے کل جذبے تو خود بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھے، جو اس کے جانے اور منیب سے قربت کا سن کر اچانک اس کے اندر پھوٹ نکلے تھے۔ نگین سے جو کچھ میں نے کہا وہ اپنی جگہ، لیکن زری، وہ عجیب الجھے ہوئے انداز میں چکر کاٹ کر اس کے مقابل آیا تھا، اس طرح کے عالم میں اپنی انگلیاں چٹکانا۔ وہ عجیب الجھن اور کشمکش سے دو چار تھا۔ تمہارا میرا تعلق چھوڑو بھی ارسل، اس نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ کیوں خواہ ٹچی ہو رہے ہو؟ ایسے صفائیاں دیتے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ کیا ہوا جو تم نے نگین سے اپنے دل کی بات کہہ دی؟ وہی بندے کو اپنا حساب کتاب صاف رکھنا چاہیے۔ یوں بھی ارسل، یہ تو سامنے کی بات ہے، سب کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ ہمارے درمیان سوائے منافقت اور چکر بازی کے اور کوئی تعلق استوار نہیں ہو سکتا۔ بھائی، ندی کے دو کنارے کیسے مل سکتے ہیں آپس میں؟ نانی اور دادی بھی دونوں ہمارے جذبات سے اچھی طرح باخبر ہیں، تبھی تو دیکھ لو دونوں اطراف سے کوئی روکا ٹوکی سامنے نہیں آئی۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا غبار کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، چاہے لاکھ ظاہری اپنائیت جتائی جائے۔ اب تم بھی زیادہ سیریس نہ ہو، پرسوں منیب آ رہے ہیں، تمہیں ملواؤں گی ان سے۔ ان کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک مزیدار واقعات ہوتے ہیں سنانے کو، مخاطب کو بالکل گم کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے قصے کہانیوں میں۔ ایک ہفتہ رہیں گے وہ یہاں، پھر ہم دونوں فلائی کر جائیں گے۔ ارسل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر مستربانہ اس کی سمت دیکھا تھا۔ زری، تم سمجھنے کی کوشش کرو، یقین کرو وہ سب کچھ جو میں نے کہا۔ ارسل، اس کی بات کاٹ کر وہ بڑی رسانیت سے بولی، تم کیوں خواہ کانشیس ہو رہے ہو؟ بھائی، میں نے برا نہیں بنایا اس بات کا، ظاہری بات ہے تم نگین سے یہ بات نہ کرتے تو مجھے یہی بات کسی دوسرے سے کرتے سن لیتے، کیونکہ حقیقت تو حقیقت ہے۔ اور اب مجھے اجازت دو، نانی بھی سچ مچ توپ لیے دروازے پہ کھڑی ہوں گی۔ انہوں نے مجھے ساتھ والی آنٹی سے کڑی میں ڈالنے کے لیے تھوڑا سا انار دانہ مانگنے کے لیے بھیجا تھا، اور میں تمہیں لون میں بیٹھا دیکھ کے ادھر آ گئی، چلتی ہوں۔ وہ لپک جپک روانی سے بولتی گیٹ پار کر گئی۔ وہ یوں ہی منجمد کھڑا بے تاثر آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ یار، اب چلنے کی تیاریاں پکڑو، 2 دن رہ گئے ہیں فلائٹ میں، امی جان شدت سے تمہاری منتظر ہوں گی۔ اور سن لو، اب دوبارہ آنے کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں رہا جاتا تمہارے بغیر۔ ویسے امی جان کا ارادہ ہے کہ اب کی بار تمہارا ایسا انتظام کریں گی کہ دوبارہ لوٹنا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ منیب بال ہاتھ میں اچھالتے ہوئے ایزی چیئر پر بیٹھ گئے اور بڑے فریش سے اپنائیت بڑے انداز میں اس سے مخاطب ہوئے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور انگوٹھا دکھاتے ہوئے بولی، اپنے ارادے اپنے پاس ہی رکھیے، میں جانتی ہوں یہ پٹی یقیناً آپ نہیں پڑھائی ہوگی خالہ جان کو۔ ایسا ہی صحیح، لیکن بھائی سیریسلی اب تم ذرا ہل جل لیا کرو، جانتی ہو جا کر میرے کتنے کام نپٹانے ہیں تمہیں، سب سے بڑھ کر تو میرا وہ کام ہے جو میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جانتی ہوں بھائی، جانتی ہوں، اس نے ہاتھ اٹھا کر تسلی کرائی۔ ویسے شادی کوئی اتنا ضروری معاملہ تو نہیں ہے، آگے کو جھک کر چھیڑنے کے سے انداز میں بات کرتی ہوئی وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھی۔ ایسا ہی ہے تو میرے بغیر بھی ہو سکتی ہے، جواب میں منیب نے بڑے غصے سے اسے گھورتے ہوئے اس کی آگے کی جھولتی سرمئی ریشمی لٹیں کھینچ ڈالیں۔ بے وقوف، تمہارے بغیر شادی کا میں سوچ سکتا ہوں؟ جب مرکزی کردار ہی نہیں ہوگا تو شادی کیا جادو سے ہو جائے گی، چھو منتر پڑتے ہی؟ اچھا بھائی، مان لیا کہ ہم ہی آپ کی زندگی کی ڈوبتی نیا کو پار لگائیں گے، اب میرے ہیئر سٹائل کی جان بخشی تو کر دیں۔ اس نے فوراً صلح جو انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے معصوم سی صورت بنائی تھی۔
منیب اس کی شکل دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑے اور پھر پیار بھرے انداز میں سر پر زور سے چپت لگاتے ہوئے بال چھوڑ دیے اور ایزی چیئر کی پشت سے ٹک گئے اور سامنے ٹیرس پہ بیٹھے اتنی دیر سے ان کی طرف پورے حواسوں سے متوجہ ارسل کا دل جل کر کوئلہ کباب ہو گیا۔ وہ دونوں ٹیرس پہ بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے۔ دونوں گھروں کے ٹیرس باؤنڈری وال سے کافی آگے کو اس طرح بڑھے ہوئے تھے کہ دونوں کے بیچ کا فاصلہ بہت کم رہ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں اطراف کے سین اور گفت و شنید بخوبی دونوں اطراف سے ملاحظہ کی جا سکتی تھی۔ کتنی ہی دیر سے وہ کڑتے دل سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ فراڈی، یہی سین پارٹ کبھی میرے ساتھ بھی کرتی تھی۔ اس کی نگاہوں سے چنگاریاں سی برسنے لگی تھیں۔ دل میں قیامت کا حشر برپا تھا۔ بے وفا، دھوکے باز۔ وہ غم و غصے سے نڈھال ہو رہا تھا۔ تو میرے عزیز لسنرز، یہاں پر میگا ایپیسوڈ 1 کا اینڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا۔ آپ نے بتانا ہے ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ وہ ارسل اب جیلس ہوگا اور ایکچولی میں منیب کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوگا، اور ظاہری سی بات ہے، اور اس کو پتہ ہے، ہیروئن کو پتہ ہے اس بات کا، اور وہ جان کے اس کو ٹیز کر رہی ہے۔ تو اب آگے کس طرح سے انٹرسٹنگ ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آئیں گے، ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ویلیوبل فیڈ بیک دینا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔ اللہ حافظ۔